अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स बाय सारा अरूज पर आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे प्यारे रीडर्स, मैं हारी पिया नॉवल का वनी पेस नॉवल उसका बाय फातिमा का सीज़न 2 नहीं, पार्ट 2 और फाइनल पार्ट जो है हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। और अगर आप कोई नावल सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये नावल भी कैसा लगा लाजमी बताइएगा। और अगर आप नावल खुद रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं और इजीली खुद रीड कर सकते हैं। सरदार बीबी फिर से फनकारी थी। उनकी बात पर वहाँ पहले से मौजूद नामिया और नूरे ने हुरा के बेतासुर चेहरे को देखा, जबकि नाहिद ने भी पहले परेशानी के आलम में सरदार बीबी को देखा, फिर हुरा को जो सर झुकाए गुमसुम बैठी थी। ए नाहिद, इस नवाबजादी को कमरे में खाना दिया कर, बेवजह हमारा दिन इसकी मनुष्य शक्ल देखकर शुरू होता है। वो मुसलसल हुरा को हकारत से देखती फनकार रही थी। उनके अल्फाज हुरा को सर झुकाने पर मजबूर कर रहे थे। बीबी जी, छोटे सरकार का हुक्म है, हुरा बीबी को हवेली में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाहिद ने सर झुकाए सरदार बीबी को अब्बास की बातें याद करवाईं जो मुसलसल हुरा को अपने अल्फाज से तकलीफ दे रही थी। तो क्या सर पर बिठा लें। सरदार बीबी कुर्सी धकेलती उठ खड़ी हुई और नाहिद को देखती गुर्राईं, जबकि हुरा सहम कर अपनी कुर्सी से उठ गई थी। ए लड़की, बात सुन, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने तुझे, अब मज़ीद नहीं। मेरी बेटी की जगह तू ही क्यों नहीं मर गई। अरे मुझसे तो मेरा बेटा ही छीन लिया। इस मर्तबा वो हुरा को देखती घुराई, जबकि हुरा उनसे तेज़ी से दूर हुई ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। सरदार बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, एक दिन सुकून का नहीं मिला हमें। मेरी बेटी के हक़ पर डाका मारा है उसने। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। देखना, कभी खुश नहीं रह पाओगी तुम। जैसे मेरी बेटी वीरान ज़िंदगी गुजार रही है ना, ऐसे ही तुम भी रहोगी। किसी की खुशियाँ छीन लेने के बाद तुम कैसे खुश रह सकती हो। नाइमा भी आज अपने दिल की भड़ास हुरा को तन्हा पा कर निकाल रही थी, जबकि उनके अल्फाज सुन हुरा का चेहरा आंसू से तर हो गया। माँ प्लीज़ ऐसे नहीं कहें। हुरा को बेआवाज़ रोता देखकर नूरे ने उन्हें इल्तिजाई अंदाज में कहा। नाइमा बिल्कुल ठीक कह रही है नूरे, इसीलिए तुम्हारे हाथ खाली हैं। इस लड़की जैसी चालाकियाँ जो नहीं हैं तुम में। देखती नहीं हो मेरा वो बेटा जो निगाह उठा कर नहीं देखता था किसी को, अब इस जादूगरनी से निगाह ही नहीं हटती इसकी। नूरे के चेहरे पर हुरा के लिए हमदर्दी देखकर सरदार बीबी मज़ीद गुस्से में धारी, जबकि नूरे ने अफसोस से सर झुका लिया और हुरा दुपट्टे से पूनम चेहरा साफ करती हॉल से निकलने लगी। मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते पर हायल हो तुम। अगर तुम चली जाओ सरदार की ज़िंदगी से तो मेरी बेटी के हिस्से की खुशियाँ मिल जाएं उसे। ज़रा देखो मुड़कर मेरी बेटी का उदास चेहरा, कैसे में तुम खुश रह पाओगी। नामा के अल्फाज ने हुरा के आगे बढ़ते कदम रोक दिए। वो मुड़कर नूरे को देखने लगी। अरे नायमा, इस प्रकार लड़की से उम्मीद लगा रही हो तुम। भूल है तुम्हारी, ये बास का पीछा छोड़ेगी। अरे जानती नहीं हो तुम ऐसी मकार लड़कियों को, जाने क्या क्या अदाएँ दिखाई हैं मेरे बेटे को। मुझे तो यकीन है बदकिरदार लड़की है और ये बच्चा भी मेरे बेटे का नहीं है। वो अपने अल्फाज से हुरा के सीने में छेद कर रही थी। हुरा ने तड़प कर उन्हें देखा जो उस पर बहुतान लगा रही थी। मैं हमेशा आपकी हर बात पर खामोश रही हूँ, मगर अब मेरे किरदार की बात है। मेरी पाकीज़गी मेरे खुदा जानता है। मुझे किसी को अपने किरदार की सफाइयाँ देने की हर की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपको आपकी बात का जवाब देने की, तो सुन लें, अगर मेरा किरदार मशकूक होता तो आपका बेटा इतना गैरतमंद तो है ही, जो अगर मैं आपकी गंद सोच के मुताबिक होती तो मुझे हरगिज़ इतनी इज़्ज़त के साथ कभी हवेली में ना शरीके हाथ के तौर पर ना रखता। सपाट चेहरा बुलंद की अपनी आंखें भी सरदार बीबी की आंखों में गाड़े हुरा पहली मरतबा बुलंद आवाज़ में मजबूत अंदाज में बोली थी कि सरदार बीबी समेत वहाँ मौजूद तमाम महफूज होंक की तरह उसे बोलता देख रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ज़ुबान चला रही हो। माहौल पे चाहे सकवत सरदार बीबी की करख्त आवाज़ ने तोड़ा, जबकि हुरा हनूस सपाट चेहरे लिए उन्हें देख रही थी। मैं तो महज बात कर रही हूँ सरदार बीबी। हुरा ने कंधे पर डाली शॉल पर गिरफ्त मजबूत करते हुए आम से अंदाज में कहा। तुम्हारी औकात है हमसे बात करने की। सरदार बीबी गज़बनाक तासुरात लिए उसकी सिमत बढ़ी, जबकि हुरा हलक तर करते हुए 2 कदम पीछे हटी। बीबी जी। नाहिद भुखला कर हुरा के करीब आई। उसे सरदार बीबी के तासुरात खासे खतरनाक लगे। ए नाहिद, तो हट जा इसके आगे से। नाहिद को देखते ही सरदार बीबी चीखी। क्या क्या बकवास कर रही थी तू मेरे सामने। तेरी इतनी ज़रूरत कि तू मेरे गाँव की सरदार बीबी के सामने बकवास कर रही है। सरदार बीबी अंगशत शहादत से अपनी जानिब इशारा करते हुए गुर्राईं। उनके तासुरात देखकर हुरा मज़ीद चंद कदम उनसे दूर हुई। तू बदकिरदार है। हम नहीं मानते कि बच्चा जिसके नाम से तू मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रही है वो हमारा खून है। उन्होंने चंघाड़ते हुए हुरा को झंझोड़ कर दिखा दिया, मगर इससे पहले वो हुरा का सबसे बड़ा नुकसान उसे इस कदर जारियाना अंदाज में धक्का देकर कर दी कि 2 मजबूत हाथों ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया
حورا بےتحاشا خوفزدہ ہو کر عباس کو بنا دیکھے اس کے سینے سے لگ گئی، مگر وہ اس کی خوشبو سے ہی پہچان گئی تھی کہ اس کے نقصان سے بچانے والا اس کا محسن، اس کا شوہر عباس ہی ہے، جبکہ عباس حورا کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے پتھرائے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ وہ بآسانی حورا کا لرزتا وجود محسوس کر رہا تھا۔ خود بھی تو اس کا دل کام گیا تھا، اگر وہ وقت پر نہ آتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ عباس کی اچانک آمد پر وہاں موجود ہر نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سردار بی بی نے عباس کے پتھرائے ہوئے تاثرات دیکھے تو یکدم گھبرا گئیں۔ اسی وقت سردار شیر دل حویلی میں داخل ہوئے۔ تمام مکینوں کی وہاں موجودگی اور پھر عباس سے لپٹی لرزتی ہوئی حورا کو دیکھ وہ ٹھٹک گئے۔ عباس کیا ہوا، تم کب آئے؟ سردار شیردل کی آواز نے ایک خاموشی میں اشتعال برپا کیا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے بابا سرکار کہ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے میری بیوی کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا ہے آپ کی حویلی میں؟ عباس حورا کے گرد اپنا بازو ہمائل رکھے ہوئے سپاٹ انداز میں بولا تو سردار شیردل کی پیشانی پر بل پڑے۔ یہ صرف میری حویلی نہیں، آپ وارث ہیں ہمارے، اور اب آپ کی اولاد وارث ہے اس حویلی کی۔ سردار شیردل عباس کی بات کا جواب نہایت سنجیدگی سے دیتے ہوئے حورا کو دیکھنے لگے جو ان کی آمد پر عباس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر عباس نے ایک بازو سے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ اولاد جسے میری ماں ہی جب چاہے گالی دے دیتی ہیں بابا سرکار، وہ اولاد جسے میری ہی ماں ختم کرنا چاہتی تھی اپنے فعل سے۔ عباس اس مرتبہ سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے کرب سے بولا تھا، جس کی بات پر سردار شیردل نے سردار بی بی کو دیکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ سردار شیردل نے عباس سے پوچھا۔ وہ لب پھینچ گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا عباس، یہ تمہاری اولاد نہیں۔ ابھی سردار بی بی بھول رہی تھی کہ عباس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے ماں جی، میری اولاد کے متعلق ایسے الفاظ بول کر مجھے تکلیف مت دیں۔ عباس نے حورا کو اپنے کندھوں سے جدا کرتے ہوئے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کمال جب سے کہا، عباس تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں ہرگز اس لڑکی کو تمہاری بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتی۔ عباس کے چہرے پر عزت کی تاثرات محسوس کرتے ہوئے اس مرتبہ سردار بی بی آہستگی سے بولی۔ سردار شیردل نے ملامت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ معاملے کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے ماں، میں آپ کو مزید اذیت سے دوچار نہیں کروں گا۔ عباس نے حورا کی کلائی چھوڑ کر سردار بی بی کے قریب جا کر ان کے ہاتھ کو عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا۔ عباس، سردار بی بی نے پکارا، خیال رکھے گا ماں اپنا، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ سردار بی بی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور پھر حورا کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو عباس؟ سردار شیردل نے ٹھڑک کر پوچھا۔ میں اب کوئی رسک نہیں لے سکتا بابا سرکار، اب حورا وہاں رہیں گی جہاں میں رہوں گا۔ عباس سرسری سا کہتا حورا کو اپنے ساتھ لگائے۔ جیسے اچانک حویلی آیا تھا ویسے ہی اچانک سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر جا چکا۔ دیکھ لیا انجام اپنے غصے کا، کہا تھا نا کہ کچھ عرصے صبر کر لو، لیکن تمہیں بس دشمنی نبھانی تھی۔ اب چلا گیا ہمارا بیٹا۔ عباس اور حورا کی جاتے ہی سردار شیردل سردار بی بی پہ دھاڑے تھے۔ یہ بات ان سب کے لیے ناقابل یقین تھی کہ عباس اپنی بیوی کو لے جا چکا تھا۔ میرا بیٹا؟ سردار بی بی کو حقیقتاً حیرت ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا پایا ہے تم نے اپنی نفرت کے بعد؟ بیٹی تو پہلے ہی کھو ہی دی تھی، اب بیٹا بھی دور جا چکا ہے۔ وہ پھر سے دھاڑے تھے۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ عباس کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نالاں نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ اس نے سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، مگر وہ در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح نوری کے ساتھ شادی پر عباس کی راضی کر لیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی جادوگرنی ہے، اس نے میرے بیٹے پر جادو کیا ہے، ورنہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا۔ سردار بی بی کے لہجے میں افسوس تھا جو وہاں موجود باقی 3 نفوس نے بھی محسوس کیا۔ بکواس بند کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں کسی بھی طرح کر کے عباس کو نورہ سے شادی کرنے پہ راضی کر لیتا۔ اب وہ خاک راضی ہوگا، بے وقوف عورت۔ وہ پھر دھاڑے۔ ہاں ہوں بے وقوف عورت میں، تبھی تو وہ 2 ٹکے کی لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے گئی۔ وہ بھی خاصی گستاخانہ بولی تھی کہ سردار شیردل نے خون کما نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ لگتا ہے تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو، بات کرنے کی تمیز ہی بھول گئی ہو۔ نائمہ، نوری اور ملازمین کی موجودگی فراموش کیے وہ سردار بی بی کو ٹپٹتے ہوئے بول رہے تھے۔ میں نہیں چھوڑوں گی اس لڑکی کو، میرے بیٹے اور شوہر کو میرے خلاف کر دیا۔ اس نے ان کے دماغ میں بس حورا ہی تھی۔ وہ سردار شیردل کی بات نظر انداز کرتی حورا کو برا بھلا کہنے لگی، تم واقعی اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہو۔ سردار شیردل غصے میں دھاڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پر بات کرے خدا اس لڑکی کو جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ سردار شیردل کے جانے کے بعد حال میں سکوت چھا گیا۔ سردار بی بی کی حد قمیض آواز نے توڑا۔ اب وہ مسلسل حورا کو کوسیں دے رہی تھی، جبکہ نوری ان کو دیکھتی نہیں بھی سر ہلاتی چلی گئی۔ یہ تو سب بگڑ گیا سردار بی بی۔ نائمہ نے لہجے میں افسوس تھا
اب محض وہاں سردار بی بی نائمہ موجود تھی۔ تم فکر نہیں کرو نائمہ، دیکھتے میں کیا حال کرتی ہوں اس لڑکی کا، کچھ دن عیش کر لینے دو اسے۔ چہرے پر زہریلی مسکراہٹ لائے بولی تھی کہ نائمہ ٹھٹکیں۔ کیا کریں گے آپ؟ تم بس دیکھتی جاؤ، نائمہ کے پوچھنے پر سردار بی بی رازداری سے بولی اور پرسکون انداز میں غیر مرئی نقطے کو تکنے لگی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دیویں تھی۔ انہیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اس سارے وقت میں ان دونوں کے درمیان مکمل طور پر خاموشی چھائی رہی۔ عباس سپاٹ چہرہ لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ حرا سکڑی سمٹی بیٹھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ترچھی نگاہوں سے عباس کو دیکھ لیتی، مگر خاموشی توڑنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی تھی۔ جانے کیوں اسے عباس کی بے حد سنجیدگی سے خوف آ رہا تھا۔ حرا کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ اس کا ہمیشہ سے تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ حرا سب کے ساتھ حویلی میں رہے۔ شاید حویلی کے مکین اس کی معصومیت اور اچھائی کی بنا پر اسے مانوس ہو جائے، مگر سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا تھا۔ اس کے گھر والے تو کسی صورت حرا کو قبول کرنے کے در پہ نہ تھے، بلکہ اگر آج وہ وقت پر نہ پہنچتا تو جانے کیا ہو جاتا۔ یہ تمام باتیں سوچتے ہوئے عباس نے طویل سانس خارج کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد حرا کی نگاہیں خود پر محسوس کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، مگر اس نے حرا کو مخاطب نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ حرا سے گھر پہنچ کر بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مزید 1 گھنٹے کے مسافے طے کرنے کے بعد گاڑی ایک خوبصورت وسیع اور عریض بنگلے میں داخل ہوئی۔ 2 گھنٹے کے سفر میں ہی حرا بہت تھک گئی تھی۔ جب عباس اپنی سیٹ سے نکل کر حرا کی جانب کا دروازہ کھول رہا تھا تو حرا ڈر کر سیٹ کے ساتھ لگ گئی۔ حرا کی اس حرکت پر عباس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر حرا کو دیکھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر عباس نے اس کی کلائی اپنے شکنجے میں لیے نرمی سے سیٹ سے اٹھا کر کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ چلتا بنگلے میں داخل ہوا۔ بے حد نفاست سے سجے ہوئے خوبصورت لانچ میں سے گزر کر زینے طے کیے اور ایک عالیشان کمرے میں داخل ہوا۔ حرا مدھم سانس لیتے ہوئے اب بھین سے عباس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک سرسری سی نگاہ کمرے پر ڈال کر حرا نے سر جھکا لیا، کیونکہ عباس اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ دھیمی آواز میں پوچھا گیا تو حرا نے چونک کر عباس کو دیکھا۔ جی؟ ناسمجھی سے پوچھا گیا۔ میں نے پوچھا مجھ سے کوئی سی بات پر ناراضگی چل رہی ہے کیا آپ کی؟ عباس نے اپنی بات پھر سے دہرائی تو حرا حیرت زدہ ہوئی۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر وہ سوالیہ نگاہوں سے عباس کو تکنے لگی۔ پھر بات کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی لڑکی اتنا خاموش کیسے رہ سکتی ہے حرا؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس نے نامحسوس انداز میں حرا کو اپنی سمت کھینچا۔ وہ مجھے لگا۔ وہ جھجک کر پھر خاموش ہو گئی تو عباس نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ کیا لگا میری جان کو؟ نگاہیں ہنوز حرا کی جھکی ہوئی نگاہوں پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ ناراض ہیں۔ عباس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی تو عباس نے طویل سانس لیا۔ کس پر غصہ؟ حرا کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگشت شہادت رکھ کر چہرہ تھوڑا بلند کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھ پر؟ وہ ایک نظر عباس کی پرتپش نگاہوں کو دیکھتے پھر سے چہرہ جھکا کر بولی، میں خود پر تو غصہ ہو سکتا ہوں مگر آپ پر کبھی نہیں میری جان۔ حرا کی پریشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ بولا تو حرا کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ سسکنے لگی تو عباس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ حرا میری جان ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا تو ہے میں کبھی بھی آپ پر غصہ نہیں کر سکتا۔ حرا کے آنسو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتا وہ لہجے میں فکر مندی لیے گویا ہوا، پھر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ شاید یہ پہلا شکوہ تھا جو حرا نے عباس سے کیا تھا، جبکہ اس کے ہچکیوں کے درمیان بولنے پر عباس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ تھی۔ غصہ نہیں تھا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ اور میں غصہ کس پر ہو سکتا ہوں جانم؟ آپ میری بیوی اور وہ میری ماں ہیں، اور آپ دونوں ہی میرے لیے میری زندگی ہیں، میرا سب کچھ۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کی پرنم آنکھیں تکنے لگا جو اس وقت دلکش لگ رہی تھیں۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں نا؟ میری وجہ سے آپ سردار بی بی حویلی سب سے دور؟ وہ ٹوٹے الفاظ میں روتے ہوئے مشکل بولی۔ حرا میں دور نہیں رہ سکتا اپنی ماں سے، میں آتا جاتا رہوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ اس بات کی اس کا تر چہرہ صاف کرتے بولا، پھر خاموش کیوں ہو گئے تھے آپ؟ سارے راستے آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ حرا کی بات پر سر ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ عباس کو دلی خوشی ہوئی کہ حرا اس پر حق جما کر شکوہ کر رہی تھی۔ پھر ساکتے ہی آنے والی مسکراہٹ کو وہ دبا گیا۔ دیکھیے جانم، کچھ لوگ اپنا غصہ چیخ چنگھار کر ظاہر کرتے ہیں، کچھ لوگ بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ عموماً لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر میں عادتاً خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ غصے میں انسان کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتا ہے۔ اور پھر آپ اور ماں تو مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، مجھے کبھی بھی آپ دونوں پر غصہ نہیں آ سکتا۔ اور آج جو میں نے آپ کو اپنے ساتھ لے آنے کا فیصلہ کیا وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر، بے حد سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ حرا کے رونے کی باعث سرخ ہوتی آنکھوں کو تکتا بول رہا تھا، جبکہ حرا ہمیشہ کی طرح بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔
اگر کبھی کچھ سے غلطی ہو گئی تب بھی کیا آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے؟ حورا نے یقین دہانی چاہی تو عباس کے سنجیدہ چہرے پر تبسم بکھرا۔ اگر کبھی آپ سے غلطی ہو گئی تب بھی خود پر تو غصہ کر لوں گا مگر آپ پر کبھی نہیں کروں گا، وہ فراق دلی سے بولا تو حورا نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا تو شاید دنیا کا پہلا صاحب برڈ تھا۔ آپ سچ میں کبھی غصہ نہیں کریں گے مجھ پر؟ حورا عباس کی سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے مان سے پوچھ رہی تھی۔ کبھی نہیں کروں گا۔ حورا کی نازک کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے گویا ہوا۔ اتنی فراق دلی کی کوئی خاص وجہ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ جبکہ عباس نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تو حورا سوالی انداز میں ابرو چکائے۔ میرے نزدیک حورا محبت کرتے ہیں نا؟ حورا جو محبت کرتے ہیں نا ان کو فراق دل بھی ہونا چاہیے، محبوب کی غلطیوں کو فراموش کر دینا چاہیے، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ کے لیے میرا دل بہت وسیع ہے۔ اپنے لبوں کو حورا کے رخساروں کے قریب لے جا کر وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ آخر میں اس نے حورا کے رخسار پر لمس چھوڑا۔ عباس کی اس کارروائی پر حورا نے آنکھیں سختی سے میچ لیں، جبکہ عباس اس کے چہرے پر حیا سے درائے سرخی دیکھ مسکرا رہا تھا۔ ایک بات بولوں؟ تھوڑی خاموشی کے بعد حورا نے نگاہیں جھکائے جھجکتے پوچھا۔ جی جانم، مجھے پتہ ہے آپ غصہ نہیں کریں گے میری بات پہ کیونکہ ابھی آپ نے بولا تھا۔ عباس کی اجازت دینے پر حورا حلق تر کرتی بولی، جبکہ عباس اس کی بات پر ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ میری فراق دلی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ حورا کو دیکھتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تھا مگر حورا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے حورا نے لبوں پر زبان پھری۔ آپ ایک لفظ بول کر حورا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ نورے سے شادی کر لیں؟ سر اور آنکھیں جھکائے وہ اٹھکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی تو ایک دم عباس کے چہرے پہ تاثرات بے حد سنجیدہ ہوئے پہ ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عباس کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، تبھی بے حد سنجیدگی سے پوچھنے لگا، آپ نورے سے شادی؟ اس سے زیادہ وہ بول نہیں پائے۔ عباس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو رہا تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں نہیں چاہتا ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بات ہو۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سرد۔ حورا نے بے اختیار جھرجھری لی۔ سارے مسائل کا حل ہے یہ، وہ ہمت کر کے بولی تھی، مگر یہ بولتے ہوئے اس کے دل میں کس قدر بے چینی ہوئی تھی یہ بھی وہی جانتی تھی۔ ایک اچھی بیوی کی طرح آپ نے مجھے مشورہ دیا، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا حورا کہ آئندہ میں آپ کی زبان سے یہ بات نہ سنوں۔ عباس کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ ہنوز سرد تھا مگر آواز دھیمی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اس مرتبہ ماتھے پر بر ڈالے بولی۔ میں بھی سچ میں کہہ رہا ہوں، اس مرتبہ وہ لہجے میں لیے نرمی بولا۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ آنکھوں میں اتری نمی کو پلکیں جھپک کر چھپاتے ہوئے وہ بولی۔ کیا نہیں سمجھ رہا؟ ہنوز نرمی سے پوچھا۔ نورے آپ سے، وہ دھیرے سے بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آپ اپنی بات کریں۔ لہجے میں نرمی تھی مگر انداز حاکمانہ۔ میں چاہتی ہوں آپ نوری سے شادی کر لیں۔ وہ نگاہیں چرائے بولی۔ میں نے کہا آپ اپنی بات کریں۔ حورا کی ہر نرمی پر عباس نے لب بھینچے اپنی بات دہرائی۔ میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ اس مرتبہ حورا کی آواز بھیگ گئی۔ میں بھی دل سے کہہ رہا ہوں، ایسے کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حورا نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق قائل کرنے کی کوشش کی۔ کیا گارنٹی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ عباس نے حورا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا۔ بس میری بات مان لیں پلیز۔ عباس کے نرم لہجے پر ہمیشہ کی طرح حورا کی ہمت بنتی تھی۔ وہ اس بار التجائیہ بولی۔ حورا میری بات غور سے سنے اور سمجھے۔ طویل سانس لینے کے بعد عباس نے حورا کو کرسی پر بٹھایا اور خود فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حورا نے سر ہلاتے ہوئے منتظر نگاہوں سے عباس کو دیکھا۔ سوچیں جو آپ سوچ رہی ہیں، اگر ویسا ہو بھی گیا تو میں دو بیویوں میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ آپ صرف میری بیوی نہیں ہیں بلکہ میرے دل اور زندگی میں بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ میری محبوب بیوی، جس کے لیے میرے دل میں بے حد گنجائش ہے۔ حورا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کیا چیز مجھے آپ کی جانب کھینچتی ہے، مگر آپ کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، اور بات جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں اور اس لیے آپ نے مجھے بانٹنے کا مشکل ترین فیصلہ کیا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ میرے دل میں نورے کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ میرا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ امید ہے یہ بات میں آخری مرتبہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عباس اپنے مخصوص دھیمے انداز میں حورا کو سمجھا رہا تھا۔ حورا نصیب ہم دونوں کا ساتھ جڑا ہوا تھا، ہمیں ایسے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونا تھا۔ چونکہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس لیے خدا پر ہر معاملہ چھوڑ دیں اور پلیز نوری کے لیے فکر مند نہ ہو، اس کے لیے اپنے مثال ہی لے لیں۔ آپ ہر معاملے میں بے قصور تھیں، بظاہر آپ کے ساتھ ظلم ہوا مگر خدا اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تبھی میرا دل آپ کی طرف پھیر دیا۔ اسی طرح نورے بہت اچھی لڑکی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرے گا نا خدا؟ یقیناً کچھ بہترین ملے گا انہیں۔ نہایت نرمی سے کہتے ہوئے وہ حورا کی دونوں ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے اب اس بارے میں مزید بات نہیں ہوگی ہماری۔ ہنوز خاموشی سے بیٹھی حورا نے اس بات پر سر ہلایا۔
یا وہ عباس کی باتوں سے کسی حد تک پرسکون ہوئی، ورنہ تو بار بار نورے کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا خیال آیا جو اسے بے چین کر دیتا۔ جی، ہلکا سا مسکرا کر وہ بولی تھی تو عباس نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا اور خود اٹھنے کے بعد اسے بھی ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ آپ کو کسی بھی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانم، یہاں آپ سکون سے رہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ ہمارے بیبی کا خیال رکھیں، خوش رکھیں۔ ہورا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوں مزید بولا تو ہورا نے جھپ پٹانے کی خرچ سے اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آپ کا ساتھ میری خوشی ہے سرکار، آپ سے ملتی محبت میرے دل میں لگے زخموں کو بھر چکی ہے۔ آپ کا لمس میرے وجود پر لگے زخموں کی دوا ثابت ہوا۔ آپ کی محبت، آپ کی مجھے دی جانے والی عزت مجھے دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے میں ہمت دیتی ہے۔ میں دنیا کی خوش قسمت عورت ہوں جسے آپ جیسا ہم سفر ملا۔ تھوڑی دیر بعد ہورا عباس کے سینے پر سر ٹھکائے دھیمی آواز میں گویا ہوئی تو اس کے الفاظ سن کر عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور گہری ہوتی گئی۔ بس اپنے بارے اور میرے بچے کے بارے میں سوچا کریں، مجھے ہیلدی بیبی چاہیے، محبت سے کہتے ہوئے عباس نے اسے خود میں بھیج لیا۔ یعنی اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آلیان کے اچانک سوال پر احمد نے اسے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت عباس کا انتظار کر رہے تھے جو آج کل خاصا کم نظر آتا تھا، مگر آلیان اور احمد نے شکوہ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے عباس آفس کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے۔ آج ان سب کا اکٹھا ہونے کا پلان تھا۔ شادی کر لینی چاہیے، احمد نے کندھے اچکا کر عام سے انداز میں کہا۔ ابے شادی بھی کر لوں گا، پہلے تو میرے سوال کو صحیح طرح سمجھ کر جواب دے۔ عالیہ نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ اچھا بتا تجھے کون پسند؟ احمد فوراً پوچھا، مبادا عالیہ صاحب کا دماغ گھوم جائے اور کچھ بتا ہی نہ دے۔ یار مجھے عباس کی کزن پسند آ گئی ہے، عالیہ سنجیدگی سے بولے۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تجھے بھی کو پسند آئی؟ عباس آتا ہے تو اس سے کرتے ہیں بات۔ احمد نے زندگی میں عالیہ کو پہلی مرتبہ سنجیدگی سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت و خوشی کے تاثرات لے کہا، جتنا سب آسان دکھائی دے رہا ہے نا اتنا نہیں ہے۔ عالیہ نے سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب؟ مسئلہ کیا کہ کیا آسان نہیں؟ احمد کے پوچھنے پر عالیہ نے طویل سانس خارج کی۔ میں نے پتہ کروایا، نور عباس کے ساتھ بچپن سے انگیجڈ ہے، وہ بظاہر عام سے انداز میں بولا تھا، جبکہ احمد نے اس کا چہرہ بغور دیکھا جہاں کیا کچھ نہیں تھا، بے چینی اس طرح پر شاید سب کچھ کھو دینے کا خوف۔ مگر عباس کی تو اب شادی ہو گئی ہے نا، اور وہ ہورا بھابھی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہورا بھابھی کے لیے بہت محبت کی اس کی آنکھوں میں سے سانپ چھلکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا عباس دوسری شادی کا سوچے گا بھی۔ احمد بھی معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی کافی حد تک عباس کے خاندانی اصولوں کو جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر عالیہ کے خاموش ہونے پر احمد نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سب سے لڑوں گا مگر نورے پتہ نہیں میرا ساتھ قبول کرے گی یا نہیں۔ بولتے ہوئے عالیہ نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، مقصد آنکھوں میں آئی نمی چھپانا تھا، مگر احمد دیکھ چکا اور اس کے لیے عالیہ کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ کیا عالیہ کسی لڑکی کے معاملے میں اس قدر سنجیدہ تھا؟ پیار کرتے ہو نورے سے؟ احمد نے دھانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا مجھے، مگر بولتے بولتے وہ خاموش ہوا تھا۔ مگر احمد نے خاموشی کو توڑا، مگر مجھے ہو گئی نورے سے محبت۔ احمد میں اس کی آنکھوں کی اداسی چہرے کی اضطراب ختم کر دوں گا، اتنی محبت دوں گا کہ اسے وہ سب بھول جائے گا۔ عالیہ کی معنی کی اس بات پر احمد نے چونک کر اس سے دیکھا۔ ایسی لڑکی کے ساتھ محبت تکلیف دیتی ہے عالیہ، جس کی آنکھوں میں پہلے سے ہی کسی اور کے خواب ہوں۔ احمد نے اسے حقیقت سے روشناس کروانا چاہا تو عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس بات سے، میں نورے کو اتنی محبت دوں گا نہ اسے مجھ سے بھی محبت ہو جائے گی، لیکن اتنا یقین ہے مجھے کہ میری محبت سے ہی محبت ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ احمد نے مسکرا کر اسے دیکھا جو آج بہت بڑے دل والا ثابت ہو رہا تھا۔ عباس کو بتائے گا یہ سب؟ ہاں مگر ابھی نہیں۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ احمد نے ابرو چکا کر پوچھا۔ کیونکہ پہلے میں نورے کو بتانا چاہتا ہوں۔ عالیہ کے جواب پر احمد نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر تیری محبت سچی ہے تو ضرور اپنی محبت کو پا لے گا، احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عالیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک اداس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تھا جس کے بعد اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ احمد نے ابرو چکا کر پوچھا۔ کیونکہ پہلے میں نورے کو بتانا چاہتا ہوں۔ عالیہ کے جواب پر احمد نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر تیری محبت سچی ہے تو ضرور اپنی محبت کو پا لے گا، احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عالیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک اداس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تھا جس کے باعث اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زندگی عباس جیسے ہم سفر کے ساتھ اس قدر خوبصورت تھی کہ اب تو ہم وقت ہورا کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رہتی تھی، اور ہورا کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی پرسکون رہتا تھا۔ وہ کافی حد تک ہورا کو زندگی کی طرف واپس لے آیا تھا۔ اب ہورا کسی بھی ڈر اور خوف کے بغیر اس سے ہم کلام ہوتی تھی اور ڈھیر ساری باتیں کرتی بھی تھی۔
उसे खामोश बैठकर सुनता। वो इस कदर खूबसूरत बोलती थी कि अब्बास की बातें याद करके मुस्कुराता रहता। दिन हफ्तों में तब्दील हो रहे थे और हफ्ते महीनों में बदल रहे थे। हुरा की ज़िंदगी की बहारें उरूज पर थीं। सुबह आंख अब्बास की मोहब्बत भरे लम्ह से खुलती, फिर अब्बास उसे अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाता था। हुरा उसे ऑफिस के लिए मुस्कुराते हुए रुखसत करती। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों में मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। अब्बास कोई तकलीफ दुख हुरा के पास से भी नहीं गुजरने देता। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से हुरा की ही ख्वाहिश पर बच्चे का जिन्स मालूम किया। बेटी की आमद का सुन हुरा ने खुशती निगाहों से अब्बास को देखा, जबकि अब्बास के चेहरे पर न ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट ने बसेरा कर लिया था। अब्बास की खुशी देखकर हुरा भी हल्की फुल्की हो गई थी, वरना उसे यही खौफ था अगर बेटी हो जाती तो क्या अब्बास की खुशी हनूज वैसी ही रहती। इस दौरान वो हफ्ते बाद हवेली चला जाता था। 2-3 घंटे बाद वापस हुरा के पास बंगले में आ जाता। सरदार श्रीदिल ने उसे अपने तौर पर बहुत समझाया कि वो हुरा को लेकर हवेली आ जाए। सरदार भी की तरफ से इस मरतबा को मसला नहीं होगा, मगर अब्बास मुनासिब जवाब देकर उन्हें इनकार कर देता। सरदार बीबी ने भी काफ़ी जज्बाती करके अब्बास को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बास जल्द आने का कहकर उन्हें टाल दिया करता था। हुरा को अब्बास के साथ शहर में रहते हुए काफ़ी महीने गुजर गए। 6 महीने पर लगाकर कैसे गुजरे मालूम ही ना पड़ा। हुरा तो महज अब्बास की हमसफ़री में खुशियाँ समेटती रही। क्या हुआ हुरा, आज आप बेचैन क्यों हो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो नाश्ता बनाकर हुरा को जगाने कमरे में गया तो हुरा पहले ही बैठ के पुर से टेक लगाए इज़्तिराबी कैफियत में बैठी थी। मैं ठीक हूँ, बस वो अजीब बेचैनी होने लगी तो आँख खुल गई। हुरा ने मुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरना वो जानती थी अब्बास सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास ही रह जाएगा, जबकि आज वो खुद बता रहे थे कि इसके बहुत ज़रूरी केस की समायत थी। चलें फ्रेश होकर नाश्ता करें, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। अब्बास ने हुरा की बात पर अब्बास ने फ़िक्रमंदी से कहा, मैं ठीक हूँ, फिर हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? हुरा ने एहतजाज करना चाहा क्योंकि उसका दिल कहीं जाने को नहीं था। हुरा मेरी जान, मैं आपकी और अपनी बच्ची की सेहत के मामले में लापरवाही हरगिज़ नहीं कर सकता। चले मेरी जान, उठें, हिम्मत करें। अब्बास ने हुरा के भरे भरे वजूद को देखते हुए प्यार से कहते हुए सहारा देकर उठाया तो हुरा मुस्कुराते हुए उठ बैठी। उससे अब्बास का इतना ख्याल रखना हमेशा से सुकून देता। डॉक्टर से चेकअप करवाकर तसल्ली करने के बाद अब्बास ने हुरा को घर छोड़ा, खुद अपने ऑफिस चला गया। पीछे हुरा की तबीयत कुछ देर तो बेहतर रही, मगर फिर से अजीब हालत होने लगी। बार बार दिल में ख्याल आया कि अब्बास को बुला लें, मगर फिर ये सोच कर सब्र करने की कोशिश करती कि अब्बास कहीं परेशान ना हो जाए। यही सोचते अब्बास के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम होने वाली थी, अब्बास के आने का वक्त भी हो गया, मगर हुरा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जब अब्बास ने कमरे में कदम रखा तो हुरा को आरा तिरछा बेड पर लेटा देख परेशानी से इसकी जानिब लपका। हुरा, क्या हुआ मेरी जान? हुरा को अपने सीने से लगाया, उसके पसीने से शराबोश वजूद को देख खुद में समेटे पूछ रहा था वो। हुरा से कुछ भी भूला नहीं गया, इसकी हालत अचानक ही बिगड़ी थी। अब्बास ने फ़ौरन से उसे अपनी बाहों में भरा और बाहर की जानिब बढ़ा। हॉस्पिटल पहुंचकर एक लम्हा जाए के बगैर हुरा को इमरजेंसी में ले जाया गया। पीछे अब्बास इज़्तिराबी कैफियत में कॉरिडोर के चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर के बाहर आने पर उनकी जानिब लपका। डॉक्टर, क्या हुआ है अचानक मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? लहजे में फ़िक्रमंदी लिए वो पूछ रहा था। एक्चुअली मिस्टर अब्बास, आपकी वाइफ का बीपी शूट कर गया है, इसलिए हमें फ़ौरी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने अब्बास को देखते कहा। ऑपरेशन? मगर इतनी जल्दी? अब भी तो काफ़ी वक्त है डॉक्टर के पास अब्बास ने परेशानी और हैरत की मिलीजुली कैफियत में कहा। जी मैं जानती हूँ, अभी 7 मंथ है आपकी वाइफ का, बट अगर अब भी ऑपरेशन नहीं किया तो आपकी बेबी के साथ आपकी वाइफ की ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर के इंकशाफ पर अब्बास के कान साइन से करने लगे। नहीं, हुरा को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, शी इज़ माई लाइफ, वो बेखुदी के आलम में बोला था। आप परेशान ना हो, बस दुआ करें। डॉक्टर हुरा के लिए अब्बास की मोहब्बत जानती थी। वो पहले महीने से हुरा को उसके पास लाता और वो डॉक्टर होने की वजह से हर तरह के कबल से सामना होता रहता था, मगर अब्बास जैसे शौहर बहुत नायाब देखने को मिलते थे। डॉक्टर से तसल्ली देकर जा चुकी थी, जबकि अब्बास को इस वक्त किसी अपने के सहारे की अशद ज़रूरत थी जो उसे इस नाजुक सूरत हाल में तसल्ली देता। मगर खुदा की ज़ात के सिवा कोई नहीं था। बेसख्त अब्बास के कदम हस्पताल में मौजूद मस्जिद की जानिब बढ़े। खाली की बारगाह में वो रो कर हुरा अपनी होने वाली औलाद के लिए दुआएं कर रहा था। और जब कोई सच्ची नीयत से दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रब से 70 माह जितना प्यार करता है, वो कैसे ना अपने बंदे की सुने। बेटी की पैदाइश की खबर जब अब्बास को दी गई तो बेख्तियार वो सजदा शुक्र में झुक गया। हुरा, कैसी हैं डॉक्टर मेरी बेटी?
आंखों में नमी को उंगली से साफ करते हुए वो ऑपरेशन थिएटर से निकलती डॉक्टर से पूछने लगा, आपकी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से आपकी बेटी को कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब्बास को एक तरफ खुशी भी थी और दूसरी तरफ अपनी बेटी के लिए परेशान भी था। मेरी बेटी ठीक तो है ना डॉक्टर? लहजे में कई डर लिए वो पूछ रहा था कि अगर हुरा को होश आया था और अपनी बेटी से मिलने का कहा तो उसे कैसे समझाएगा। जी जी मिस्टर अब्बास, आपकी बेटी ठीक है, लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है, डॉक्टर ने परेशान अब्बास को देखते कहा। तो फ़ौरन तसल्ली दी थी। मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकता हूँ? बेचैनी से पूछा गया तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर अब्बास ने पहले हुरा से मिला जो बेहोश लेटी थी। हुरा की पेशानी पर मोहब्बत से लब रखते हुए वो उसकी मासूमियत से सजे हुए चेहरे को देख रहा था। थैंक्स हुरा, मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। कैनुला लगे हुए हाथ हुरा के हाथ को अपने लबों से लगाते मोहब्बत से चूरंदाज में बोला। कुछ देर हुरा के पास रुकने के बाद वो नर्स के साथ नर्सरी में आया जहाँ उसकी नन्ही सी बेटी मौजूद थी। अब्बास शीशे में से उसे देखने लगा जो बिल्कुल उसी के नैननक्श वाली थी। उसे देखकर अब्बास को अपने बाबा और माँ का ख्याल आया। यकीनन अपनी पोती को देखकर उनके दिल में हुरा के लिए कुछ गुंजाइश बने। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लाकर अब्बास ने सरदार शेदी के नंबर पर कॉल मिलाई। पहली बार पर उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा सरकार, लहजे में खुशी समोर से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मेरा शेर बेटा कैसा है? अब्बास के लहजे में खुशी महसूस करते हुए वो भी मुस्कुरा उठे थे। बाबा मैं ठीक हूँ, बहुत खुश भी हूँ। खुशी अब्बास की आवाज़ से छलक रही थी, जिसे महसूस करते सरदार शेर का भी दिल खुश हो गया। खुदा मेरे शेर को हमेशा खुशी रखे। लेकिन बाप को बताओ तो सही, क्या वजह है खुशी की? वो उसे दिल से दुआ देते हुए आखिर में पूछने लगा। बाबा मेरी बेटी हुई है। अब्बास के बोलने को एक पल तो सरदार शेर के मुस्कुराते लब सुकड़े, मगर दूसरे पल अब्बास की खुशी का सोच वो भी मुस्कुराने लगे। मुबारक हो मेरे बेटे। ख्वाहिश तो थी उनके वारिस की थी कि अब्बास का बेटा होता, मगर अब्बास के लहजे की खुशी उन्हें कोई भी बात करने से रोक गया। आपको भी मुबारक हो बाबा, आप दादा बन गए। सरदार शेदी की जान से खुशी से दी गई मुबारक पर अब्बास की खुशी में इजाफा हुआ। चलो हम आते हैं अपने बेटे के पास, अपनी पोती को देखते हैं, वो कहकर लगाकर बोले। बाबा वो बिल्कुल मेरी जैसी, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके होंठ, आप देखेंगे तो यही कहेंगे। अब्बास की आंखों के सामने इस नाजुक छोटी सी कली का नक्श भरा। मेरा बेटा औलाद अपने माँ बाप पर ही जाती है, जैसे तुम और आबी मुझ पे गए थे। वो बेख्तियार बोल रहे थे, जबकि उनकी बात पर दोनों तरफ चंद पल के लिए खामोशी छा गई। आबी के जिक्र पर दोनों बाप बेटे के दिल में टीस उठी। माँ आएंगी बाबा? अब्बास ने चंद लम्हों बाद इस्तफसार किया। हाँ वो फिर आ जाएगी, सरदार शेदी ने मुख्तसर जवाब दिया। हुरा को होश आ चुका था और पहली बात जो उसने की थी वो यही थी कि उसे अपनी माँ से मिलाया जाए। जब नर्स से हुरा ना समझी तो वो डॉक्टर के कहने पर अब्बास को बुलाने गई। अब्बास जब कमरे में दाखिल हुआ तो हुरा की जानिब बढ़ा। सरदार मुझे मेरी बेटी से क्यों नहीं मिला रहे ये सब? प्लीज़ मुझे मेरी बेटी ला दें। अब्बास के करीब आने पर हुरा लेटते से बैठते हुए बोली। तो अब्बास ने उसे सहारा दिया। हुरा रिलैक्स मेरी जान, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्द आपके पास होगी। अब्बास ने हुरा के चेहरे पर खौफ की तहरीर पढ़कर नरमी से समझाया। मगर अभी क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? हुरा ने अब्बास की आंखों में देखते हुए पूछा। जानम आपको पता है ना, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, आपकी और हमारी बेटी की जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कुछ दिन दुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अब्बास ने उसे साथ लगाए नरमी से समझाया। दुआ? हुरा ने चौंक कर अब्बास को देखा जो उसी को देखता अब मुस्कुरा रहा था। पता है आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मैंने खुदा के सुपुर्द कर दिया आपको और अपनी बेटी को। ये शायद मुतना चीज़ को पर करम है रब का कि उसने मेरी दुआ कबूल हो गई और मेरी बीवी और बेटी ठीक है, इसलिए मैंने हमारी बेटी का नाम दुआ सोचा है। कैसा लगा आपको? अब्बास ने हुरा की नकाहत भरी आंखों को लबों से छूते हुए आखिर में सवाल किया। बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए हुरा ने मुख्तसर कहा। सब बाहर आए हुए हैं आलियान, अहमद और बाबा भी दुआ को देखने आए थे। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई उन्होंने। अब्बास की खुशियों को बताने पर हुरा को भी खुशी हुई थी। मेरी बेटी कैसी है, किसकी तरह है? हुरा ने इश्तियाक से पूछा। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी है। अब्बास आंखों में शरारत लिए पूरा था, जबकि हुरा ने पुरसुकून होकर अब्बास के कंधे पर सर टिका लिया, आंखें मूंदी। वो यही चाहती थी कि उनका बच्चा बिल्कुल अपने बाप के जैसा हो। अगले दिन हुरा की जिद करने पर अब्बास उसे दुआ के पास लेकर गया, जहां अपनी बेटी को देखकर हुरा की आंखें भीग गई। चंद दिन बाद दुआ को भी अस्पताल से छुट्टी हुई तो अब्बास और हुरा ने पहली मर्तबा दुआ को गोद में उठाया।
عباس نرمی سے دعا کو گود میں اٹھائے بار بار اس کی روئی جیسے ہاتھوں پر شفقت بھرا بوسہ دے رہا تھا، جبکہ ہرا مسکراتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی۔ بہتے آنسوؤں کو فوراً صاف کیا کیونکہ وہ جانتی تھی اسے روتا دیکھ عباس پریشان ہو جائے گا۔ دعا کو لے کر جب وہ دونوں گھر پہنچے تو عالیان اور احمد نے ان کے استقبال کے لیے گھر کو بہت اچھے سے سجایا تھا۔ ڈھیر سارے تحفے، تحائف اور کیک دیکھ ہرا کو بہت اچھا لگا۔ بے اختیار آسمان کی جانب چہرہ بلند کیا، پرنم آنکھوں سے دل میں ہر نعمت پر خدا کا شکر بھی ادا کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بھاگ کیسے گیا؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو میں کیا سمجھوں احمد کہ پولیس ان دونوں کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے؟ وہ دونوں اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ احمد کی جانب سے زیادہ کچھ ان دونوں قاتلوں کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا، بلکہ وہ دونوں قاتل ملک سے بھاگ چکے تھے۔ یہ سن کر عباس ایک دم اشتعال میں آیا۔ عباس، یہ کوئی بڑی سپورٹ ہے ان دونوں کو جب بھی بار بار ہماری پہنچ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ احمد بھی پریشانی سے بولا۔ احمد، مجھے وہ دونوں زندہ سلامت اپنے سامنے چاہئیں۔ کیا تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے؟ صرف یہ بتاؤ مجھے۔ عباس نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو احمد نے اس بات پر سر ہلاتے کہا، یار میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر ابراڈ کی پولیس سے کانٹیکٹ کرو۔ مجھے وہ دونوں چاہئیں تاکہ میں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے حیثیتناک سزا دے سکوں۔ عباس کے لہجے میں انتقام کی آگ محسوس کرتے ہوئے احمد نے طویل سانس لیا۔ اللہ کرے جلدی وہ مل جائیں گے ہمیں۔ احمد کے لہجے میں یقین تھا۔ میں ان کا ایسا حال کروں گا کہ سانس لیتے ہوئے بھی موت مانگیں گے۔ عباس مشتعل ہوتے ہوئے بولا تو احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ زندگی دعا کے آنے سے مزید خوشگوار ہو گئی تھی۔ عباس ہفتے میں ایک دو بار حویلی چلا جاتا تھا، مگر ہرا اور دعا کو اکیلے چھوڑنے پر کبھی رضامند نہیں ہوا تھا۔ سردار شیردی کے علاوہ حویلی کا کوئی بھی مکین دعا سے ملنے یا اسے دیکھنے نہیں آیا۔ اس بات کا عباس کو شدید دکھ ہوتا تھا، مگر وہ فی الحال اس معاملے میں کچھ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ہرا کے حق میں بولتا اس کی ماں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ بے شک ہرا اور دعا بے قصور تھی، مگر وہ اپنی ماں سے بھی عداوت نہیں رکھ سکتا تھا۔ وجہ ماں اور بیوی دونوں میں توازن رکھنا تھا۔ اسے یہی بہتر لگتا تھا کہ کم از کم ہرا سکون سے رہتی ہے، ہر پریشانی سے دور۔ وہ آج آفس سے جلد نکلا تھا کہ آج اسے حویلی جانا تھا ماں سے ملنے۔ سیدھا وہ ان کے کمرے میں چلا آیا اور اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح وہ کھل اٹھی تھی۔ آج تو رک جاؤ ماں کے پاس، انہوں نے عباس کی پیشانی پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ ماں، صبح جانا ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے، جلدی آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ اصل بات نہ کہہ سکا کہ گھر میں ہرا اور دعا کو رات کا اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ جانتا تھا سردار بیوی کو اس کی بات ہرگز پسند نہ آئے گی۔ بس یہی بہانے ہیں تمہارے پاس۔ ماں کا بھی دل کرتا ہے کہ بیٹے اس کے ساتھ کھانا کھائے، انہوں نے سر جھٹک کر کہا تو عباس مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں کل لنچ آپ کے ساتھ کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو سردار بیوی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ماں، آپ میری بیٹی سے ایک بار بھی نہیں ملیں گی؟ وہ بالکل میری جیسی، آپ دیکھیں گی تو بے اختیار پیار آئے گا آپ کو اس پر۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا لیٹا، ان کے ہاتھ کو عقیدت سے تھامے شاید ان دو ماہ میں پہلی بار تباہ شکوہ کرتے ہوئے آخر میں مسکرایا۔ دعا کا معصوم خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا کہ اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا، جبکہ عباس کے اچانک سوال پر سردار بیوی چونکی۔ میں اس ونی کی بیٹی کو تمہاری اولاد مانتی ہی نہیں ہوں، وہ خردرے انداز میں بولی تھی کہ کچھ پل عباس ان کا سپاٹ چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری اولاد ہے ماں۔ اس مرتبہ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کے سامنے بیٹھتا نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہم نہیں مانتے، وہ طنزیہ مسکرا کر بولی تھی کہ عباس نے لب بھینچ دی۔ ماں، آپ اتنی سخت دل تو نہیں تھی؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ میری بیٹی مری ہے، میرے دکھ وجود کا ٹکڑا تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ ظالموں نے میری معصوم بچی سے جانے کون سے بدلے لیے۔ تم اور تمہارے باپ کی طرح سب فراموش نہیں کر سکتی، نہیں بھول سکتی اپنی بیٹی کا دکھ۔ جب جب اس دشمن کی بیٹی کو تمہارے ساتھ خوش دیکھتی ہوں، میرے دل میں پھانس سی چبھتی ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں کہتی ہیں، آخر میں رو پڑیں۔ ان کے لہجے کا درد عباس کو بے چین کر گیا۔ وہ خود بھی تو اپنے اوپر مضبوطی کا کھول چڑھا چکا تھا کہ مرد تھا، سب کے سامنے رو بھی نہیں سکتا تھا، مگر دل میں کیسے کیسے درد تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ ماں، انصاف کریں، سارے معاملے میں ہرا کا قصور کہاں ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ ایک جگہ بھی اس کا قصور بھی بتا دیں تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں، مگر آپ سمجھیں نا ماں، ظلم اگر ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے آبی کے ساتھ ہوا ہے، تو ظالموں نے کیا کیا ہے؟ ہرا اس سارے معاملے میں انجان ہے، بے قصور ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں ماں، پہلے ہی کم آزمائش میں نہیں ہیں ہم لوگ، کہیں ہرا کے خاموش آنسو ہمیں مزید آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ وہ انہیں سمجھاتا ہوا بول رہا تھا، لگتا ہے تم سب بھول گئے، محض اس لڑکی کے سوا اپنی بہن تو تمہیں یاد ہی نہیں، انہوں نے طنزیہ کہا تھا، جبکہ عباس نے ان کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں بھولا ماں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اور لوگوں کو انصاف دلواتا ہوں، یہی کام ہے میرا، تو اپنی بہن کو کیوں نہیں دلواؤں گا انصاف؟
وہ انہیں یقین دہانی کروا رہا تھا، مگر انہوں نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ تو پھر طلاق دے دو اس لڑکی کو اور توڑ دو دشمن کی لڑکی کے ساتھ رشتہ۔ وہ اپنی بات پر ہی اڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کا مطالبہ سن کر عباس چند پل ان کو تکتا رہ گیا۔ کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں ماں کہ آبی والے معاملے میں ہرا بے قصور ہے، پھر سزا اسے کیسے دے دوں؟ بلا وجہ کیسے اسے چھوڑ دوں؟ یہ ناانصافی اپنی ہی بیوی کے ساتھ کرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤں گا خدا کو، جس نے حساب لینا ہے مجھ سے؟ وہ جس ہو کر لفظ چبا کر ادا کرتا بولا، کیا مطلب ہے تمہاری ان باتوں کا عباس؟ کہاں ہے تمہاری اور تمہارے باپ کی غیرت؟ آج تم اس لڑکی کو ہی مظلوم کہہ رہے ہو، تو کل آبی کے قاتلوں کو بھی خدا کے نام پر معاف کر دو گے؟ وہ یکدم آگ بگولا ہوئی، ہرگز نہیں ماں، میں صرف بے قصور کی حمایت کر رہا ہوں، قاتلوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا، بہت جلدی آپ کے بیٹے کا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے گویا ہوا، مجھے ان کے خاندان کی لاشیں دیکھنی ہیں عباس، مجھے میری بیٹی کے قاتل ہر حال میں تڑپتے ہوئے دکھنے چاہیے۔ وہ عباس کہاں جھٹکتی بول رہی تھی کہ عباس نے اس بات میں سر ہلایا، بہت جلد ماں، بہت جلد وہ عزتناک انجام کو پہنچیں گے۔ عباس کے چہرے اور لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سردار بی بی کے دل کو سکون پہنچا۔ مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے، تم سرداروں کا خون ہو، یقیناً تم انہیں خطرناک سزا دلواؤ گے، مگر فخر سے کہتی آخر میں عباس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مگر عباس نے ان کے خاموش ہو جانے پر سوالی انداز میں ابروچ کھا کر پوچھا، مگر تم وعدہ کرو اس لڑکی کو چھوڑ دو گے؟ میرے دل میں آبی کے قاتلوں کے بعد آخری کانٹا اس لڑکی کی صورت میں چبھتا ہے۔ وہ اس بار عباس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کر دوسرا اس کے چہرے پر جمائے بھرپور ممتا کا لمس بخش کر بولی تھی۔ ان کے لہجے میں مان تھا جسے عباس کبھی نہ توڑتا اگر وہ حق کی بات کہہ رہی ہوتی۔ بولو میرے شیر، کہ اپنی ماں کی بات رد کر دو گے تم؟ چند لمحے بعد جب ہنوز ساخت انہیں دیکھتا رہا تو وہ ان کی داڑھی کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولی، مت دیکھیں ماں کہ اس کا تعلق اس خاندان سے تھا، صرف یہ دیکھیں کہ وہ میری آپ بیٹی کی بیوی ہے اور میری بچی کی ماں ہے۔ میں کسی صورت ہرا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عباس اپنے اندر کے اشتعال کو بخوبی قابو کرتا بہت دھیمے انداز میں بولا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ وہ رخ موڑ کر بولی، اس دنیا میں اس کا خاندان، اس کے خدا کی ذات کے بعد واحد میں سہارا ہوں ماں، کیسے اسے چھوڑ دوں، کس جرم کی سزا دوں اسے؟ عباس ہر پہلو سے انہیں سمجھا چکا تھا، ہر بار وہ ٹھانے بیٹھی تھیں کہ کوئی بات نہ سنیں گی نہ سمجھیں گی، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق تحمل سے ہر بار انہیں حقیقت سمجھاتا۔ میں نہیں چاہتی تم اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھو یا وہ ہمارے خاندان کی بہو کہلائے اور لوگ کہیں کہ سرداروں میں غیرت ہی نہیں رہی کہ بیٹی کے قاتل کے خاندان کی لڑکی کو بہو مان لیا اور نسل آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ ابھی تو صرف یہ معلوم ہے کہ لوگوں کو کہ آبی کا محض قتل ہوا ہے، ابھی اس کے ساتھ ہوئے ظلم کا کسی کو نہیں پتہ، ورنہ کیا منہ دکھاتے لوگوں کو؟ وہ عباس کی ہر بات رد کرتی آخر میں روندی آواز میں بولی تھی، جبکہ عباس نے طویل سانس لیتے ہوئے ایک پل کو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ ماں کو دیکھا۔ آبی کے ساتھ ہوئے ظلم کا چند لوگوں کو علم تھا، مگر پھر بھی خود عباس کے دل میں بھی پھانس چبھتی تھی۔ میری بات کا جواب دو عباس۔ عباس کی خاموشی سے انہیں تکتے رہنے پر وہ اپنے آنسو پوچھتی پوچھنے لگی، ویسے تو حویلی میں شان و شوکت سے رہنا میری بیوی اور بیٹی کا حق ہے، مگر میں اپنی ماں کو بھی عزت نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ دونوں ہمیشہ وہیں رہیں گی، مگر چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عباس آگ بوئی سے بولا تھا، تم میرے وہ بیٹے ہو جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی میری، مگر صرف اس ونی کے بارے میں تم نے کبھی میری بات نہیں مانی، تو کیسے حوالے کر دوں میں اپنے بیٹے کو اس کے؟ وہ چنکھاڑتی بولی تھی، آپ ماں ہیں میری، آپ کی جگہ بھلا کوئی لے سکتا ہے؟ مت پریشان ہوا کریں، چھوڑیں یہ سب باتیں، جتنی اس بارے میں بات کریں گے معاملات مزید بگڑیں گے۔ عباس نے نرم انداز میں کہتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کو قبول کر لوں گی، مگر تم اسے یہاں لے آؤ۔ وہ اچانک بولی تو عباس کچھ پل تو سمجھ ہی نہ سکا کہ ان کی بات کہ آخر وہ کیا بول رہی ہیں، کیا مطلب ماں؟ وہ دبی آواز میں بولا، صرف تمہاری بیٹی کو قبول کروں گی، اس لڑکی کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ایک پل کو عباس کو ان کی زبان سے اپنی بیٹی کا ذکر سن کر اچھا لگا کہ دعا کو تو کم از کم انہوں نے اپنے بیٹے کی اولاد مانا، مگر اگلی بات سے عباس کے لب سکڑے۔ دعا بہت چھوٹی ہے اور اولاد کو ہمیشہ ہمہ وقت ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں اگلی بار دعا کو آپ سے ملوانے لے آؤں گا۔ عباس ان کی بات سمجھتا مختصر بولا، تم سمجھتے نہیں شاید، میں نے کہا اپنی بیٹی کو یہاں لے آؤ۔ سردار بی بی عباس کی بات نظر انداز کرنا محسوس کرتی اس مرتبہ اپنی بات پر زور دیتے بولی، اب چلتا ہوں ماں، پھر آؤں گا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اب مزید بحث وہ بھی اپنی ماں سے کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ اپنا خیال رکھے گا ماں۔ وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا تیز تیز چلتا اپنا سیاہ کوٹ اٹھا کر بازو پر دھرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ سردار بی بی اس کی عجلت پر سر بھر کر رہ گئی۔
وہ حویلی سے نکلا تو سچ شکر کہ ابھی شام ہونے میں وقت تھا، مگر جب اس کی گاڑی شہر کے حدود میں داخل ہوئی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ عباس نے گاڑی کا رخ مسجد کی سمت کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کچھ پل یوں ہی ساکت تھا تو زانو بیٹھا رہا۔ یہ وہ در ہے جہاں وہ ہمیشہ اپنی حاضری دیتا تھا۔ وہ دعائیں سجدے کی حالت میں مانگتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس سجدے کے طویل ہوتے تھے، اسی باعث بہت سے نمازی اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ اس دوران ایک بزرگ جو کہ عباس سے خاصے متاثر ہوتے تھے، وہ عباس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر لیتے تھے۔ انہیں عباس کی وجہ شخصیت اور قیمتی کپڑوں سے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ دکھنے میں خاصے امیر کبیر لگتا تھا، مگر اس کچی گلی کی چھوٹی سی مسجد میں اکثر پایا جاتا۔ اس دوران انہوں نے عباس سے سلام دعا کرنا شروع کی۔ انہیں وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ السلام علیکم جوان، کیسے ہو؟ عباس کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہ اسی کے پاس چلے آئے تھے۔ ان کے حشاش بشاش انداز پر عباس خیالوں کی دنیا سے لوٹا اور ان بزرگ کو بیٹھنے میں مدد دی۔ وعلیکم السلام بابا جی، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ مسکرا کر سلام کا جواب دینے کے بعد عباس نے ان سے پوچھا، کرم ہے اس پاک ذات کا جس نے اتنے گناہوں کے باوجود پردہ رکھ کر کرم کیا ہوا ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر گویا ہوئے، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ان کے پوچھنے پر عباس مسکرایا۔ جی بس زندگی میں آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، بس دعا ہے خدا کے سامنے سرخ و روح ہوں۔ عباس کے لہجے کی سچائی دیکھ کر وہ بھی مسکرائے۔ بے شک، لیکن مسلمان بھائیوں کو آپس میں اپنے دکھ بانٹنے چاہیے۔ اگر اور کچھ نہ کر سکا تو دعا تو کر سکتا ہوں نا دوسرا مسلمان اس کے لیے۔ وہ اس بار سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ عباس کے لب سکڑے تھے، وہ بھی سنجیدہ تاثرات لیے پوچھنے لگا۔ بالکل، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی۔ زنا ایک قرض ہے، اگر آپ کسی کی بیٹی کو داغدار کرتے ہیں تو اپنی خود کی عزت قرض ادا کرنی پڑتی ہے، یہی سچ ہے نا؟ آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتا وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل یہی سچ ہے، انہوں نے پھر بھرپور توجہ سے عباس کے چہرے پر عزت کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر ایک شخص جس نے آج تک باخدا کسی لڑکی کو پوری نگاہ سے دیکھنا تو دور، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہو، مگر پھر بھی اس کی عزت داغدار ہو جائے تو؟ اس سے آگے عباس سے بولا نہ گیا، جبکہ اس کی آنکھوں کی نمی بزرگ نے بخوبی دیکھ لی۔ پھر تو یہ اس شخص کی آزمائش ہے۔ بے شک خدا اپنے بندے کی اتنی آزمائش لیتا ہے جتنی کی سخت وہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا خدا اپنے بندے پر۔ وہ عقیدت سے کہتے ہوئے عباس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما چکے تھے۔ مگر کبھی کبھی دل پھٹتا ہے، دل کرتا ہے ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ عباس کا چہرہ ضبط کرتے ہوئے سرخ ہو چکا تھا اور لہجہ درد بھرا۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے نصیحت کی تو عباس نے چند لمحوں بعد سر ہلایا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو رات تاریک ہو چکی تھی۔ عموماً وہ شام سے پہلے گھر آ جاتا تھا، مگر آج وہ حرا کو آگاہ کر کے گیا تھا کہ حویلی جائے گا اور واپسی پر دیر ہو جائے گی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے دعا کے رونے کی آواز آئی۔ تیز تیز قدم رکھتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں حرا دعا کو گود میں لیے بہلاتے ہوئے چکر کاٹ رہی تھی، مگر دعا کسی صورت چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کے بغیر عباس ان کی جانب بڑھا۔ عباس کو دیکھ کر حرا کے آنسو بھی چہرے پر گرنے لگے۔ عباس نے نرمی سے دعا کو حرا کی گود میں سے لیا اور سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا۔ بس میری بیٹی، بابا آ گئے نا اپنی بیٹی کے پاس؟ عباس دعا کو گود میں اٹھائے بولتا پیار کر رہا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، بہت رو رہی تھی، چپ ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو۔ حرا بھیگی آنکھیں سے ان دونوں باپ بیٹی پر جمائے بولی۔ حرا میری جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عباس حیرت زدہ سا بولا۔ وہ بہت رو رہی تھی دعا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے۔ حرا سسکیاں بھرتی عباس کی گود میں دعا کو دیکھتی بول رہی تھی، جو کہ اب عباس کی گود میں رو تو نہیں رہی تھی، مگر بہت رونے کے باعث بندی ہچکیاں لے رہی تھی۔ حرا میری جان، دعا بچی ہے اور بچے تو روتے ہیں، مگر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے عباس بولا تو عباس کے سینے سے لگ کر حرا کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ عباس بے بسی سے کبھی روتی ہوئی حرا کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنی گود میں سوتی ہوئی دعا کو۔ حرا پلیز ریلیکس، دیکھیں دعا کو نیند آ رہی ہے اس لیے رو رہی تھی، اب وہ سو چکی ہے، آپ پھر ریلیکس ہو جائیں، آئیں بیٹھیں۔ حرا کو ساتھ لگائے وہ بیڈ تک لایا اور دعا کو کاٹ میں لٹانے کے بعد بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی حرا کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا میری جان، آپ تو اتنی بہادر ہیں، پھر ایسی کیوں رو رہی ہیں؟ حرا کے برابر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے عباس نے پوچھا۔ آپ لیٹ آئے، میں بہت ڈر گئی تھی، حرا سسکتی ہوئی بولی۔ جانے میں بتا کر تو گیا تھا کہ آج حویلی جاؤں گا، عباس نے یاد دلایا تو حرا نے سر ہلایا، لیکن رات ہو گئی تھی۔ حرا چہرہ بلند کرتی عباس کو
دیکھ کر بولی تو عباس نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر محبت سے مہر ثبت کی۔ سوری، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگتا بولا کہ جانتا تھا کہ حرا ایک پل بھی اگر وہ دیر ہو جائے تو ایسی ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ وعدہ، پکا وعدہ جانم؟ لبوں سے اس کی آنکھوں کے آنسو چنتے ہوئے وہ بولا تو حرا اپنے دونوں بازو عباس کے گرد لپیٹتی پرسکون ہو گئی، جبکہ عباس حرا کی پیش رفت پر کھلے دل سے مسکرائے۔ کیوں آپ لوگ اس قصے کو ختم نہیں کر دیتے؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نورے کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ اذیت بھی تھی، جو اس سے مخاطب اس کی ماں نے خوب محسوس کی۔ مت مارو اندر سے خود کو بیٹا، دیکھنا تم کتنی خوشیاں ملتی ہیں تمہیں۔ بس ایک بار عباس کے ساتھ نکاح ہو جائے تمہارا، پھر تو راج کرو گی تم۔ وہ نورے کا مرجھایا چہرہ دیکھتی بول رہی تھی۔ نورے نے اذیت سے آنکھیں میچیں اور پھر واہ کی۔ چھوٹے سردار شادی شدہ ہیں، ایک بچی کے باپ ہیں ماں، اور وہ کبھی بھی آپ لوگوں کی خواہش پر مجھ سے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیوں آپ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں؟ ضبط کے باوجود اس کی آواز بھیگی تھی۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو بیٹا، اس لڑکی نے جانے کون سی ہدایت دکھائی ہیں تمہیں، تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ چھوٹے سردار سے محبت کا اظہار کرو۔ وہ بہت نرم دل ہیں، جب وہ حویلی آتا ہے تو ملا کرو، بات کیا کرو ان سے۔ وہ نوری کا ہاتھ تھامتی سمجھاتے ہوئے بولی، آپ چاہتی ہیں میں محبت کی بھیک مانگوں ان سے کہ میری کشکول میں محبت ڈال دیں؟ نوری کو جیسے ان کی بات پر صدمہ لگا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا بیٹا؟ لیکن کچھ تو کرنا ہے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے، جانتی ہو نا چھوٹے سردار کے علاوہ وہ تمہارے تائیں سردار کسی اور سے تمہاری شادی ہونے نہیں دیں گے۔ وہ پریشان سے بولی تھی، مگر ان کی بات پر نورے نے افسوس سے گردن ہلائی۔ میں جانتی ہوں اور میں ساری عمر چھوٹے سردار کے نام پر تو گزار سکتی ہوں، مگر اپنا کردار نہیں گرا سکتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی اور آنسو چھپانے کی غرض سے چہرہ موڑ گئی۔ کیا نہیں کرتی آج کل کی لڑکیاں اچھا مستقبل پانے کے لیے، مگر تم؟ لیکن یہ بھی یاد رکھنا میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ وہ کہتے ہی ایک افسوس بھری نگاہ نورے پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ شدت سے رونے لگی۔ آخر اتنی تکلیفیں تھیں جو اسے ابھی سہنی تھیں۔ احمد، میں خود جاؤں گا انہیں ڈھونڈنے۔ بہت سوچنے کے بعد عباس نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو احمد نے سر ہلایا۔ کچھ دن لگ جائیں گے اس کام میں۔ احمد نے اسے آگاہ کیا۔ سوچ رہا ہوں دعا اور حرا کو بھی ساتھ لے جاؤں، لیکن حرا جاتی ہی نہیں کہیں باہر۔ عباس کشمکش میں بولا تھا کہ واقعی حرا عباس کے لاکھ پر سمجھانے پر گھر سے نکلتی تھی، ورنہ وہ کئی بار جانے کو کبھی خوشی سے تیار نہ ہوتی۔ وہ حرا کی اس کیفیت کو سمجھتا تھا کہ وہ محض اپنے گھر کی چار دیواری، اپنے شوہر اور بچی کے حصار میں ہی رہنا چاہتی ہے، باہر کی دنیا سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ بھابھی اور دعا کو ساتھ مت لے کر جاؤ، کیونکہ کہیں ان دونوں کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آبی کا کیس اتنا الجھ چکا تھا کہ ایک الجھن سلجھاتے تھے تو دوسری پہلے تیار کھڑی ہوتی تھی، مگر عباس نے ہار نہیں مانی تھی۔ یہ بھی بات تمہاری ٹھیک ہے۔ عباس کو احمد کی بات کافی حد تک مناسب لگی تو وہ متفق ہوتے ہوئے بولا، میں اور تم تو پاکستان سے باہر ہوں گے، پھر بھابھی کو حویلی چھوڑو گے کیا؟ احمد کے پوچھنے پر کچھ دیر عباس سوچ میں گم رہا۔ نہیں یار، حویلی نہیں چھوڑ سکتا حرا کو، یہیں گھر پہ رہنا بہتر ہے اس کا۔ وہ احمد کو کیا بتاتا کہ اس کی ماں کے دل میں سال ڈیڑھ سال بعد بھی اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یار تجھے ایک ہفتے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تو حرا بھابھی اور دعا کو حویلی چھوڑ دے۔ احمد کے مشورے پر عباس نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ دیکھتا ہوں، کرتا ہوں کچھ۔ احمد کو مطمئن کر کے عباس کب سے خاموش بیٹھے علیان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ عباس کے مخاطب کرنے پر علیان پہلے چونکا، پھر پہلے عباس کو تکنے لگا، پھر احمد کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چھپا رہے ہو؟ عباس پوری طرح علیان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ علیان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر خاموش کیوں ہو؟ عباس نے پھر سوال کیا تو احمد اور علیان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، علیان نے سنجیدگی سے کہا تو عباس کو اسے سنجیدہ دیکھ حیرت ہوئی۔ یہ تم اتنے سیریس کیسے؟ سب خیریت ہے نا علیان صاحب؟ عباس نے سنجیدہ بات کو مذاق کا رنگ دیا، مگر علیان اور احمد کے چہرے انو سنجیدہ تھے۔ مدد چاہیے تیری؟ وہ دوبارہ بولا تو عباس نے سوالی انداز میں ابرو چکائی۔ کیسی مدد؟ سب خیریت ہے نا؟ عباس کو حقیقتاً پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ علیان اتنا سنجیدہ کم ہی ہوتا تھا۔ اس ایک سال میں علیان نے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اپنا امتحان لیا تھا کہ واقعی وہ نورے سے محبت کرتا ہے یا یہ چند لمحوں کے لیے طاری ہوئی کیفیت ہے۔ مگر اپنے اندر بدلتی مثبت تبدیلی کو وہ اب خود سمجھ رہا تھا کہ نورے کے علاوہ وہ کسی دوسری لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی محبت کی توہین سمجھتا ہے۔ کیا ہوا علیان میرے بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ علیان کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عباس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا۔
اس سے پہلے عالیان کچھ کہتا عباس کا موبائل بجا اور ہرا کا نام دے کر عباس نے کال پک کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ اسے یاد آیا کہ آج انہیں دعا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ اب دعا کو تیار رکھے، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ مختصر بات کر کے وہ کال کاٹ کر کھڑا ہوا۔ یار آج دعا کی ویکسین ہے اس لیے مجھے جلدی جانا ہے، لیکن اس موضوع پر جلدی بات ہوگی، وہ عجلت میں کہتا مڑ گیا، جبکہ پیچھے عالیہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اسی بارے میں بات کرنے والے تھے نا تم، پھر کیوں نہیں؟ اور کتنا وقت ضائع کرو گے؟ احمد چنچلا کر بولا تھا کہ وہ کتنی بار اسے سمجھا چکا تھا کہ اگر نوری سے محبت کرتے ہو تو اقرار کرو۔ خود کو وقت دے رہا ہوں، خود ہی تو تم کہتے ہو کہ عالن کو محبت نہیں ہو سکتی، بس فلرٹ کرتا ہوں ہر لڑکی کے ساتھ، ٹائم پاس کرتا ہوں۔ عالن اسی کے الفاظ اس کو جتاتا بولا، مگر اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تم کس بات کی دیر کر رہے ہو، کیوں تول دے رہے ہو معاملات کو؟ احمد کے پوچھنے پر عالیہ نے تھکن زدہ سانس خارج کی۔ کیا عباس سے ڈر گئے ہو کہ وہ اس کے گھر کی لڑکی ہے، یا عباس کے سر خاندانی اصولوں سے مایوس ہو کر پیچھے ہو گئے ہو؟ احمد نے کاری ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں عالیہ نے خون خبر نگاہوں سے اسے گھورا۔ عباس سے کیوں ڈروں گا؟ آخر اس کے گھر کی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ… غصے میں کہتے عالیہ نے بات ادھوری چھوڑی، مگر پھر لمحے بھر خاموشی کے بعد بولا، اور ان کے خاندان کے اصولوں سے بھی مایوس نہیں ہوں۔ میری محبت کے آگے وہ پست اصول کچھ نہیں، بس۔ پھر کیا بات ہے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ احمد نے پھر سوال داغا۔ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ کہیں نورے کے ساتھ زبردستی نہ ہو جائے، وہ اپنے دل اور زندگی میں کسی کے لیے ذرا سی جگہ کی گنجائش نہیں رکھتی۔ عالین کے لہجے کا درد محسوس کرتا احمد چونکا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ ہمارا وہی عالین ہے جس کے لیے پیار اور محبت محض ایک نام کی چیزیں تھیں، تو تم نورے کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہو۔ ایسا عشق اتنی آنچیں سی آ گئی تم میں، سوائے محبوب کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ احمد متاثر ہوا تھا، مسکرا کر کہتا وہ عالین کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر بظاہر تو مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ پہ چھپی عزت وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ ہرا! عباس کی پکار پر وہ کچن سے سارے کام چھوڑ کر ہاتھ صاف کرتی، پانی کا گلاس بھرتی، لانچ میں جانے پڑی۔ یہ تو معمول ہو گیا تھا، وہ جب بھی آفس سے آتا یا تو خود ہی ہرا کو ڈھونڈتا ہوا کبھی کمرے میں یا کبھی کچن میں پہنچ جاتا تھا، یا کبھی دعا کو آیا کی گود سے لے کر لانچ میں بیٹھ جاتا۔ السلام علیکم سردار۔ ہرا نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو ہمیشہ کی طرح عباس کے سارے تن کی تھکاوٹ اور پریشانی معدوم پڑ گئی۔ وعلیکم السلام، مسکرا کر جواب دیتے ہوئے عباس نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے سادہ مگر قیمتی جوڑے میں ملبوس دوپٹہ کاندھے پر پھیلائے لمبے بال چٹیا میں موقعیت کیے ہوئے خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ بلا شبہ عورت کے چہرے کی خوبصورتی مرد کی محبت کے باعث برقرار رہتی ہے۔ عباس کی بے پناہ عزت اور محبت نے ہرا جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی کو دلکش بنا دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی خاص مسکراہٹ اور در رہتی تھی کہ ایک پل کو ہر کوئی ٹھہر کر اسے نگاہ بھر کر دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، خود عباس بھی نگاہیں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ ارے آپ نے دعا کو کوئی بھی گفٹ کھول کر نہیں دیکھا؟ بمشکل ہرا کے وجود سے نگاہیں چرا کر عباس نے ایک نظر میز پر ڈھیر سے لگے تحائف کو دیکھا، جو کہ کل ہی دعا کی پہلی سالگرہ پر اسے ملے تھے، اور پھر اپنی گود میں بیٹھی سال بھر کی دعا کو پیار کرتے پوچھا، آپ کا انتظار کر رہی تھی سردار، آپ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر سارے تحفے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہرا نے پانی کا گلاس عباس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ صوفے پر برجمان ہو گئی۔ کل ہی دعا کی پہلی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ حویلی سے سردار شیر دل تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تھے، باقی عباس کے جاننے والے آئے تھے جن کی جانب سے خاصے تحائف وصول ہوئے۔ چلیں ڈنر کر کے آرام سے دیکھیں گے، عباس نے پانی پینے کے بعد گلاس میز پر دھرتے ہوئے کہا، اور حسب عادت دعا کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، جو ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کی آواز اور شفقت سے نہال ہو رہی تھی، جبکہ ہرا مسکراتے ہوئے باپ بیٹی کے لاڈ دیکھنے لگی۔ واقعی عباس نے اپنا ہر عہد نبھایا تھا، کس قدر عزت اور محبت دیتا تھا، دعا کے ساتھ بھی اس قدر محبت کرتا تھا کہ دعا سارا دن اس کی آمد کا انتظار کرتی تھی، اور جب وہ آتا تو کھل سی جاتی۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے اس قدر مانوس تھے کہ اگر ہرا 2 دن تک دعا کو اپنی شکل نہ دکھائے تو دعا اپنے باپ کے پاس مطمئن رہے گی، ایسا ہرا کا کہنا تھا، جبکہ عباس ہرا کے اس دعوے پر کہہ لگاتا۔ یہ حقیقت تھی، وہ جانتا تھا ہرا کی بات میں سچائی ہے۔ ہرا! دعا کے ننھے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے عباس نے ہرا کو پکارا، جو انہی کو دیکھ رہی تھی۔ حکم سردار! ہرا مدھم آواز میں بولی، مجھے کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جانا ہے۔ عباس نے جیسے اسے اطلاع دی، ایک لمحہ لگا تھا ہرا کے مسکراتے لب سکڑنے میں۔ کل آفس سے ہی نکل جاؤں گا۔ عباس کے مزید بولنے پر ہرا نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ عباس کی نگاہیں دعا پر تھیں، مگر وہ ہرا کی کیفیت سے باخبر تھا۔ کتنے دن کے لیے؟ بے چینی سے اس نے پوچھا تو عباس نے چونک کر ہرا کو دیکھا۔ 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ، عباس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو ہرا کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔
ایسا نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ وہ ملک سے باہر ہورا اور دعا کو یہاں چھوڑ کر جا رہا تھا. وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہورا بے چین ہو جاتی تھی. وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ایسے پریشان ہونا ہے تو میرے ساتھ چلے، مگر ہورا ساتھ جانے پر بھی آمادہ نہیں ہوتی تھی. مان جائے محبت ہو گئی ہے. عباس نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلی. میں کب انکار کر رہی ہوں؟ بے ساختہ ہورا کی زبان پھسلی. احساس ہونے پر دانتوں تلے لب دبا لی. اقرار بھی تو نہیں کرتی نا آپ؟ عباس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. جانا ضروری ہے؟ ہورا نے بات بدلی اور دعا کو دیکھنے لگی جو عباس کو کاپی کر رہی تھی. جیسے عباس اسے باری باری رخسار پر پیار کر رہا تھا، ویسے ہی وہ بھی عباس کے گالوں پر بوسے دے رہی تھی. آپ بھی ساتھ چلیں نا؟ جذبات میں سر ہلاتے ہوئے عباس نے پیشکش کی تو ہورا نفی میں سر ہلانے لگی. کیوں جانم؟ عباس کے ماتھے پر ایک لکیر ابھری تھی. ہورا نے نگاہیں چرائیں. بس آپ جلدی آ جائیے گا. وہ مدھم مگر التجائیہ بولی تھی جیسے عباس سے دوری وبال جان ہو. کوئی خاص وجہ جلد بلانے کی؟ وہ ہورا کی کیفیت سے محفوظ ہوتا مسکراہٹ دبائے اس بار پوچھ رہا تھا. دعا یاد کرتی ہے آپ کو؟ ہورا نے دعا کے بھرے بھرے گلابی گال کو نرمی سے انگلی سے چھوتے ہوئے نگاہیں جھکا کے کہا. اور آپ؟ وہ اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتا پوچھ رہا تھا. میں بھی. وہ نگاہیں جھکائے اقرار کر بیٹھی تو عباس نے ایک بازو اس کے گرد حمال کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا. دوری برداشت نہیں ہوتی تو کیوں مجھے اور خود کو مشکل میں ڈالتی ہیں؟ وہ شکوہ کر رہا تھا. وہ خود بھی ہر وقت اپنی بیوی اور بیٹی کو پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر ہورا رضامندی نہیں ہوتی. بس آپ جلدی آئیے گا ورنہ آپ کی بیٹی نے مجھے تنگ کر دینا ہے. صوفے سے اٹھتی وہ اس بار دعا کو گھورتی ہوئی بولی تھی جو اس کی جانب باپ کے سامنے دیکھتی بھی نہیں تھی. یہ زیادتی ہے ہورا. میری بیٹی بالکل میری جیسی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی، اپنے بابا کی طرح معصوم اور صبر والی ہے. ہم دونوں ہی تنگ نہیں کرتے آپ کو. وہ مائی خیزی سے بولا تھا کہ ایک دم ہورا کا رنگ سرخ پڑا تھا. وہ بھاگنے کے انداز میں لانچ سے نکلی تھی جبکہ عباس کا جاندار کہکا لانچ میں گونجا. ماما تو شرما گئیں. مسکرا کر دعا کو کہتے ہوئے وہ بھی صوفے سے اٹھا تو دعا بھی اپنے باپ کے کہکے پر کھلکھلائی جیسے اسے عباس کی بات سمجھ آ گئی ہو. چلو ماما کو اور شرمانے پر مجبور کرتے ہیں. دعا سے باتیں کرتا وہ بھی اسے سمت بڑھا جہاں ہورا گئی تھی. زندگی کا ہر نیا طلوع ہونے والا سورج ہمارے لیے انگنت امتحان لے کر آتا ہے. ایسے امتحان جن کی تیاری کے بغیر ہمیں کمرہ امتحان میں پرچہ حل کرنے کے لیے بیٹھا دیا جاتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے تو خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ثابت قدم رہو اور کہیں اور بھٹکنے کے بجائے خدا کا در کھٹکھٹاؤ. وہ واحد ذات ہے جو ہمیں کسی بڑی یا چھوٹی مشکل سے نکال سکتی ہے. اس نیت کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، خدا کے علاوہ تمہیں کوئی مشکلات سے نہیں نکال سکتا. اور جب کوئی شخص یہ سوچ رکھتا ہے تو بلا شبہ وہ انکساری اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے اور پھر خدا واقعی اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. مگر وہ شخص سمجھ آتا ہے کہ اسے اس مشکل کے اللہ رب الذات نے نکالا ہے. اگر آپ کو خود پر بہت اعتماد ہے کہ میں تو ہر مشکل وقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں فلاں احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے تو کوئی ناگہانی پیش نہیں آتی، تو یہ سراسر آپ کی نادانی ہے. تقدیر میں لکھا الٹ ہے، تقدیر میں لکھا اٹل ہے، وہ ہر حال میں ہونا ہوتا ہے. مگر دعا وہ واحد ذریعہ ہے جس سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. ہر وقت خدا رب الذات سے دعا کریں کہ ہر ناگہانی اور مشکل سے آپ کو محفوظ رکھے. یکدم ہورا کے لکھتے ہوئے ہاتھ رکے تھے. دعا کے رونے کی آواز پر وہ ڈائری میں ہی پین رکھتی جلدی سے کرسی سے اٹھی اور اسٹڈی روم سے مہلک اپنے کمرے کی سمت بڑھی اور بیڈ پر دعا کے ساتھ لیٹ کر اسے پھر سے سلانے لگی جو شاید خود کو اکیلا محسوس کرتی نیند سے بیدار ہوئی تھی. رات کے اس پہر وہ عباس کی غیر موجودگی میں اپنی ڈائری پر کچھ تحریر کرتی تھی. ابھی بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو دعا کو سلا کر عباس کے اسٹڈی روم میں چلی گئی. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ اقرار سننا چاہتے ہیں نا آپ ہم سے سردار؟ تو آپ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر. اس بار آپ آئیں گے تو یہ حکم بھی بجا لاؤں گی. سردار آپ پر تو ہورا اپنی جان بھی قربان کر دے کیونکہ میری ہر چلتی سانس آپ کے نام ہے. ساتھ لیٹی اپنی بیٹی کا لمس محسوس کرتی وہ تصور میں عباس سے مخاطب ہوئی. دعا آپ کو بھی یاد آ رہے ہیں نا بابا؟ نیند میں بار بار بے چین ہوتی دعا سے ہلکی آواز میں مخاطب ہوئی جو واقعی عباس کی غیر موجودگی کے باعث بے چین تھی. ہورا سمجھ رہی تھی کہ دعا عباس کے سینے سے لپٹ کر سونے کی عادی تھی اور جب عباس نہیں ہوتا تو وہ ایسی ہی بے چین ہوتی تھی. بابا کو کال کرتے ہیں. سوئی ہوئی دعا کو دیکھتے اسے تدبیر سوجی. سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھایا اور عباس کو کال ملا جو کہ پہلی ہی رنگ پر پک کر لی گئی تھی. مگر دونوں اطراف کئی پل خاموشی چھائی رہی. دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کرتے رہے. السلام علیکم. عباس نے مدھم آواز میں سلام کر کے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا. وعلیکم السلام.
हुरा भी धीमी बोली थी। अब्बास समझ गया कि दुआ की नींद खराब न होने के बायस वो इतना मध्यम बोल रही है। आप अभी तक जाग रही हैं, खैरियत? वो जो अब जानता था कि वो इसे याद कर रही है। नींद नहीं आ रही, हुरा ने बात को गोल किया, जबकि अब्बास की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसका मतलब मुझे मिस कर रही हैं। वो मुस्कुराया था। इस पल हुरा ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि काश वो उसको मुस्कुराता देख पाती। वो कितना हसीन मुस्कुराता था, ना कि हुरा इसकी मुस्कुराहट में खो ही जाती। हुरा की खामोशी पर अब्बास ने उसे पुकारा। जी सरदार। वो जैसे सटपटाई थी। सरदार की जान, कुछ बोलने भी खामोश मत रहा करें, मैं सुनना चाहता हूँ आपको। वो तहकुम अंदाज में बोला था। जी मैं और दुआ मिस कर रहे हैं आपको। हुरा बोली तो अब्बास मुस्कुराया और वीडियो ऑन की। हुरा ने भी यस का बटन दबाया, सामने ही मुस्कुरा रहा था। कुछ ख्वाहिशें कितनी जल्दी पूरी हो जाती हैं ना। बेसाख्ता हुरा के जहन में ख्याल आया था, कब आएंगे आप? जब आप बोलें। वो मुस्कुराहट दबाए बोला, जल्दी आने की कोशिश करें ना प्लीज़। स्क्रीन पर अब्बास को देखते हुए इस मरतबा बोलते हुए निगाह झुकाकर, जो हुक्म सरदार की जान। अब्बास ने ज़रा सा सर को खम देते हुए कहा तो हुरा के चेहरे पर भी जानदार मुस्कुराहट बिखरी। फिर वो दोनों काफ़ी देर एक दूसरे से छोटी छोटी बातें करते रहे, जबकि ज़्यादातर खामोशी रही कि दोनों के दिल के धड़कने की आवाज़ भी बासानी सुनाई दे रही थी। वो रात के तीसरे पहर अजीब एहसास के तहत बेदार हुई थी। आंखें वाकई उठी बैठी और बेसाख्ता निगाहें सुकून से सोई दुआ पर गईं। इत्मीनान होने पर जुबान के खुश्क होने का एहसास हुआ। साइड टेबल पर पड़े ग्लास से जग से शीशे का ग्लास में पानी उंडेला, लबों से लगाया। चंद खून पीकर ग्लास वापस रखा। जब दोबारा सोने के लिए लेटने लगी तो निगाह बंद खिड़की के वापरदों की जाने पड़ी, जहाँ से किसी सायर का गुमान हो। दिल बेख्तियार जोर से धड़का, लबों पर जुबान फेरती बेड से उतरी और भाग कर पर्दे बराबर किए और वापस लेट गई। मगर अब नींद कहानी थी। दुआ था, दिल था कि बेचैन होता जा रहा था। अभी इस बेचैनी में थी कि कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ें आने लगीं और फिर हुरा को कमरे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। यही खौफ हुरा की इंतहा तक पहुँची थी। जिसे वो अपना महम और डर समझ रही थी, वो हकीकत थी। मतलब कोई इसके घर और कमरे में घुस चुका है। फ़ौरन हड़बड़ा कर उठी, मगर अपने सामने किसी अनजान मर्द को रात के इस पहर कमरे में देखना हुरा जैसी लड़की की सांसें रोक गया। वो मुखरू मुस्कुराहट लिए कदम कदम चलता आगे बढ़ रहा था और अपने कमरे में मौजूद इस अनजान शख्स की आंखों में झलकती हवस देख हुरा का दिल बैठता जा रहा था। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? डरो खौफ के बायस बमुश्किल उसके हलक से आवाज़ निकल रही थी। कैसे मुमकिन था कि इतनी सिक्योरिटी भी कोई इसके घर बल्कि कमरे में घुस आया था, जबकि वो जान मुसलसल मुस्कुराता हुरा की सिफ्त पड़ रहा था। दूर रहो, अगर एक कदम आगे आए तो। सोई हुई दुआ को गोद में उठाकर अपने सीने में भेजती वो बोलते बोलते खामोश हो गई और बेड से उठ गई। फ़ौरन सरहाने पड़ा दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा। अरे बीबी जी, बोलें अगर आगे आया तो क्या करेंगी आप? वो चेहरे पर मकरूज आसुरात लिए बोलता कहका लगा गया, जबकि हुरा को सामने खड़े शख्स की सूरत में बहुत बड़ी मुसीबत अपने सामने खड़ी नजर आई। तो तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? सरदार अब्बास की बीवी हूँ। अगर मेरी बेटी को जरा सी खरोच आई तो सरदार जो तुम्हारा हाल करेंगे, इस वक्त से डरो। वो खुद को मजबूत करती, इस मरतबा निडर होकर बोलती, जबकि इसके अल्फाज सुने एक पल को उस शख्स के चेहरे पर खौफ की परछाई आई थी, मगर महज एक पल के लिए। फिर वो कहका लगाकर हंसा। वाह बीबी जी वाह, हम हमेशा सोचते थे कि पता नहीं आप में क्या बात है कि नूरे बीबी की खूबसूरती भी छोटे सरदार को नहीं दिखाई देती और उन्होंने उन पर आपको तरजीह दी, मगर आप में तो वाकई कुछ तो है। हम भी तो ज़रा मज़ा चखें। वो जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सांवला सा हटा आदमी हुरा तक पहुंच चुका और उसका दुपट्टा खींचने को हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वो कामयाब होता, हुरा ने सख्ती से उसका हाथ झटका और पीछे होती फासला कायम कर गई। खबरदार अगर मेरे करीब आए। वो उसकी बात और हरकत पर चीखी थी। तो क्या करोगी? वो हुरा को सर से पांव तक घूरता बोला। दूर रहो, मैं सरदार को बताऊंगी, वो तुम्हें जान से मार देंगे। हुरा फिर से चीखी थी, दिल की गहराइयों से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की दुआ मांगने लगी। तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो बताओगी ना कुछ तुम छोटे सरदार को? वो हुरा के करीब पहुंचकर बोला था। हुरा पीछे होते हुए दीवार से जा लगी, जबकि शोर से दुआ उठकर रोने लगी। खुदा से डरो, जिस नीयत से तुम आए हो ये हरकत अजाब का बायस बनेगी तुम पर। अपने सामने खड़े हैवान को वो बोलती भागने की राह तलाश करने लगी, मगर अफसोस कि यह आसान ना था, क्योंकि वो पूरी तरह उसका रास्ता रोके खड़ा था। अरे अजाब बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारे साथ रात तो गुजार लें। वो बोला तो हुरा ने उसके अल्फाज सुनकर अज़ियत से आंखें मीची। खौफ खाओ खुदा का, तुम्हारे भी कोई घर में औरत होगी। वो मुसलसल उसे अल्लाह से डरा रही थी, मगर जो बहक जाए उसे क्या हिदायत मिले। मेरा कोई घर नहीं। वो आदमी धाड़ा था और मज़ीद मुश्तहिल हुआ था।
پر پلیز میرے قریب مت آؤ۔ اس بار ہورا کی آواز میں بے بسی تھی، ڈر و خوف تھا۔ وقت ضائع مت کرو، بچی کو سلا اور کچھ وقت کے لیے میرا دل خوش کر دو۔ مکرو چہرہ لیے وہ کہہ رہا تھا جبکہ اس کی گلیس نگاہیں اپنے وجود کی آڑ پر محسوس کرتے۔ ہورا نے اس پل اپنی موت مانگی۔ دیکھو تمہیں جو کچھ چاہیے لے جاؤ، جتنے پیسے زیور چاہیے سب لے جاؤ، مگر پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ ہورا نے بھیگی آواز میں کہا اور کمرے میں موجود سیف کی جانب سے متوجہ کہ اس دوران دعا رو رو کر سہم چکی۔ ارے وہ بھی لے لوں گا، پہلے اپنی آنکھ تو بجھا لوں۔ جو تیرا معصوم چہرہ دیکھ مزید بڑھ گئی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ہورا کے چہرے کو چھونا چاہا مگر ہورا نے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ مجھے قتل کر دو مگر میری طرف گلیس نگاہ سے مت دیکھو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، جب بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی، قتل بھی کر دوں گا، پہلے مزے تو لے لوں۔ وہ اس کی بے بسی سے محفوظ ہوتا بولا، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ بآواز بلند بڑبڑائی تھی، اب نخرے بند بھی کر اور چھوڑ بچی کو۔ وہ دھاڑا تھا اور دعا کی جانب ہاتھ بڑھائے مگر ہورا نے دعا کو خود میں چھپا لیا۔ پلیز تم مجھے قتل کر دو مگر میری عزت کو محفوظ رہنے دو، اللہ سے ڈرو۔ وہ اس بار التجائیہ بولی، تجھ پر رحم کیا تو مجھ پر رحم نہیں ہوگا، وہ بامعنی الفاظ میں بولا۔ تو ہورا نے آنکھوں میں التجا اور بے بسی لیے اسے دیکھا، جبکہ دعا کے رونے میں شدت آئی۔ ہورا نے دعا کو دیکھا جس کا مسلسل رونے کے باعث برا حال تھا۔ بے اختیار اپنی بیٹی کو پہلی مرتبہ اتنا روتے دیکھ ہورا کا دل بھی کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد کرے، میں تجھ سے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی دعا مانگتی ہوں۔ پھیکی پلکیں گرا کر وہ دل میں دعا کرنے لگی۔ ابھی اس نے دوپٹہ کھینچنے کو ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ہورا نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا۔ وہ ہورا جیسی دبلی پتلی لڑکی سے اس قدر طاقت کی امید نہ رکھتا تھا اور اس کے حملے سے فرش پر جا گرا۔ یہی ہورا نے موقع غنیمت جانا اور دعا کو سینے سے لگائے کمرے سے بھاگی اور باہر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ لانچ کو عبور کرتی وہ اس گھر سے لان میں آئی کہ گارڈز کو اس ناگہانی سے آگاہ کرے، مگر سچ افسوس کہ جہاں 10 گارڈز ہوتے تھے وہاں آج ایک بھی نہیں تھا۔ نیم اندھیرے میں جب ڈھونڈنے پر بھی کوئی نہ ملا تو آسمان کی جانب چہرہ کہ اللہ تیرے آسرے اس گھپ اندھیرے میں اپنی عزت کو بچانے کی خاطر نکل رہی ہوں، اب تو ہی مجھے منزل تک پہنچائے گا، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ شدت سے روتے ہوئے وہ آسمان کی جانب چہرہ بلند کیے بول رہی تھی اور پھر دعا کو سینے سے لگائے وہ بنگلے سے باہر نکل گئی۔ دعا کو سینے میں بھیجے تیز تیز بھاگتی وہ ہانپ گئی تھی۔ جب گھر سے کافی دور آ گئی تو ایک جگہ رک کر تنفس بحال کرنے لگی۔ آس پاس چند گھر تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی جبکہ دعا بھی مدھم آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ بے بسی ہی بے بسی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر وہ محض سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے نکلی تھی، مگر اب وہ کہاں جاتی، اس اندھیرے کی رات میں کون اسے پناہ دیتا، صورتوں کا ورد کرتی۔ رات میں باقی 2-3 گھنٹے ان دونوں ماں بیٹی نے سڑک پر گزارے، جہاں سے تھوڑی دیر بعد ایکا دکا گاڑی گزر جاتی۔ دعا کو اس نے تھپک کر سلا دیا تھا مگر خود خوف کے زیر اثر رات گزاری تھی۔ بار بار ایسا لگتا جیسے وہی شخص دوبارہ آ جائے گا۔ جب افق پر روشنی نمودار ہوئی تو پاس سے گزرتی گاڑی کو ہورا نے اشارہ کر کے روکا۔ ڈرائیور نے مشکوک نگاہوں سے سامنے کھڑی عورت اور پھر اس کی گود میں سوتی ہوئی بچی کو گھورا، مگر وہ دیکھنے میں شریف گھر کی لگ رہی تھی۔ اس آدمی کی نگاہوں سے خوفزدہ ہوتے ہورا نے اسے پتہ بتایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برجمان ہو گئی۔ راستے میں مسلسل روتی رہی تھی۔ جس طرح ہورا نے یہ 2-3 گھنٹے گزارے تو اسے لگا یہ رات اس کی حیثیتوں میں سب سے زیادہ مشکل ترین رات تھی۔ نہ سر پر چھت تھی اور نہ خدا کی ذات کے سوا کوئی آسرا۔ اللہ کے بعد وہ مسلسل عباس کو پکار رہی تھی، اس کے لوٹنے کی دعا کرتی رہی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عزت کو محفوظ رکھا، آگے بھی تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں۔ مسلسل روتے ہوئے وہ رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ موبائل بھی پاس نہیں تھا کہ عباس کو گزری قیامت کے بارے میں آگاہ کر سکتی۔ اب صرف حویلی میں پناہ لینے کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ بچی کو لے کر وہ کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی، اور اگر پھر سے وہی شخص آ گیا تو یہی سوچ اسے سہمنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس سے بہتر وہ سردار بھی سمیت حویلی کے مکینوں کی کڑوی باتیں اور سلوک برداشت کر لے۔ سردار کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں، میں مر جاؤں گی اگر اب کچھ برا ہوا تو۔ دل میں عباس سے مخاطب اس کے جلد آنے کی دعا مانگنے لگی۔ مجھ سے ہر طرح کا امتحان میرے مالک۔ ماں بابا اگر آپ لوگ ہوتے تو آپ کی بیٹی آج ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی، بے دھڑک آپ کے پاس آ جاتی۔ جن بیٹیوں کے سر پر باپ بھائی کا ہاتھ نہیں ہوتا، زمانہ انہیں کتنا بے مول کر دیتا ہے۔ کرب سے آنکھیں میچیں وہ سوچ رہی تھی، بس دعا میری جان، مت رو میری بیٹی، دعا کرو بابا آ جائیں۔ دعا کے رونے پر ہورا نے اس کی روئی روئی آنکھیں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تو ہورا نے اپنے کان میں موجود ایک بالی اتاری اور ڈرائیور کی جانب بڑھائی۔ ڈرائیور نے چونک کر پہلے ہورا کو دیکھا اور پھر اس نے ہاتھ میں موجود سونے کی چھوٹی سی بالی کو دیکھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
وہ جھکے سر کے ساتھ بولی تو ڈرائیور نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سونے کی ہے؟ اس کے سوال پر ہورا نے فوراً سر ہلایا، مگر پھر تو یہ زیادہ قیمت کی ہوگی۔ ڈرائیور بولے تو ہورا اس بار خاموش رہی۔ آپ رکھ لیں بھائی، ہورا سے بول کر حویلی کے گیٹ کی جانب بڑھ گئے، جبکہ پیچھے وہ ڈرائیور کاندھے جھکا کر واپس مڑ گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا، یکدم بے چینی نے اسے آنکھ گھیرا تھا۔ ٹائی کی ناپ ڈھیلی کی اور سفید شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ ہوٹل کے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے مجھے؟ عباس بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا، اور اسے پہلا خیال ہورا اور دعا کا آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہورا سے بات ہوئی۔ دوسرا خیال اسے سردار شیردل کی باتوں کا آیا، جس نے اسے نورے سے شادی پر بہت زور دیا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح انکار کر چکا تھا۔ مگر ان کی دلیلیں اسے مسلسل یاد آ رہی تھی۔ عباس، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اس لڑکے کو تمہاری زندگی میں قبول کیا ہے نا، تو تم ہماری خاطر نورے کو کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ کیا ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں تمہاری نظر میں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں؟ ایسی بات نہیں ہے بابا، میں نہیں کر سکتا دوسری شادی۔ ان کے سوال پر وہ صاف انکار کرتا بولا، وجہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے میں نورے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ جس محبت کی وہ حقدار ہے وہ میں دے نہیں سکوں گا انہیں۔ عباس کی بات پر انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا ہے بات، تم میرے بیٹے ہو، میں جانتا ہوں تم حقدار کو اس کا حق دینے میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ جب شادی ہوگی تو یقیناً نورے کو محبت دو گے۔ وہ ہاتھ نہ کے انداز میں بھلاتے بولے، پلیز بابا سرکار، آپ مجھ سے اس بارے میں امید نہ رکھیں، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، دوسری شادی کی چاہت نہیں مجھے۔ عباس ہنوز اپنی بات پر قائم تھا، تمہیں نہیں لگتا تم نورے کے ساتھ غلط کر رہے ہو؟ کبھی اس کو غور سے دیکھو تو معلوم ہو کہ جس نورے کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی جدا نہیں ہوتی تھی، وہ کتنا مرجھا گئی ہے۔ تم سے محبت کرتی ہے، کیا بھول گئے تم؟ اس کو اذیت دے کر سکون سے رہ سکو گے؟ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ ان کی بات پر عباس خاموش ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے ان سوچوں کو جھٹکا۔ کہیں نورے کا صبر تو نہیں جو مجھے بے چین رکھتا ہے؟ لیکن میں نے تو غلط نہیں کیا ان کے ساتھ۔ اگر میں ان پر ہورا کو ترجیح دی ہے تو اس کے لیے ہورا کا مجھ پر حق ہے۔ ان کا نکاح ہوا تھا میرے ساتھ، جبکہ نورے کے ساتھ میرا کوئی شرعی رشتہ نہیں، جس حیثیت سے میں نے ان کے باعث ہورا کو حق تلفی کرتا۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ بار بار نورے کی باتیں، اس کی خاموش زبان، اس کی نگاہوں میں موجود سوال اسے یاد آ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے ہاتھوں کسی کی زیادتی نہ ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی سوچ پر سر ہلایا۔ دروازہ کھولو۔ اس گھر نے جب دروازہ کھولا تو ہورا کو دیکھ کر وہ چونکا، جبکہ ہورا نے اسے مخاطب کیا، جی بیوی۔ وہ جی کہتا پیچھے ہوا تو ہورا نے گیٹ عبور کیا۔ اے لڑکی، وہیں رک جا۔ یہ سردار بیوی کی کڑک آواز تھی جس نے ہورا کے قدم وہیں روک دیے۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ہورا کے قریب آتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ ہورا کو سمجھ نہ آئے کہ وہ اپنی اتنی صبح آنے کا کیا جواز پیش کرتی، مگر یہ تو طے تھا کہ اسے ہر حال میں یہیں پناہ لینی تھی۔ کیا وہ غصے سے پھنکاری تھیں تو ان کی گسیلی آواز سن ہورا دعا رونے لگی۔ اس معصوم بچی نے تو فقط دو شفیق چہرے دیکھے تھے، ایک ہورا کا اور دوسرا عباس، جسے محبت کرنے والے باپ کا، جو نرم اور دھیمے انداز میں بولتا تھا۔ اور کل رات سے وہ بچی پہلے اس آدمی کا اور اب سردار بی بی کی آواز پر شدت سے رونے لگی۔ کیوں آئی ہو یہاں تم لڑکی؟ اور اسے بھی کیوں لے کر آئی ہو؟ ہورا کی گود میں روتی بلکتی سال بھر کی دعا کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ بچی انہیں بالکل عباس کی کاربن کاپی لگی تھی۔ نئے نقش میں اس قدر اپنے باپ سے مشابہ تھی کہ کوئی بھی بآسانی کہہ سکتا تھا یہ عباس کی ہی بیٹی ہے، مگر سردار بی بی نے صفاقت کی انتہا کی اور حقارت بھرے تاثرات لیے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھا۔ جب تک سردار نہیں آ جاتے مجھے یہاں رہنے دیں سردار بیوی، ہورا نے التجائیہ کہا۔ کیوں؟ وہ پھٹ سے بولی تو ہورا نے سر جھکا لیا۔ اب وہ انہیں اپنے پر گزری رات کی قیامت کیسے بتاتی؟ پلیز رہنے دیں کچھ دن، جب سردار آ جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دعا کو کندھے سے لگائے ہوئے وہ آنکھوں میں التجا لیے بولی، ہاں ہاں جانتی ہوں میرے بیٹے کو لے اڑے گی، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کسیلی آواز میں بولی، سردار بیوی پلیز چند دن کے لیے دفع ہو جاؤ تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے، یہاں کوئی جگہ نہیں تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے۔ وہ غصے سے پھنکاری، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کا بھی خون ہے۔ دعا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، لہجے سے تکلیف آیا تھی، ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کس کا گند میرے بیٹے کی جھولی میں ڈال رہی ہو۔ میرا بیٹا تو ہے ہی شریف، آگے تمہارے جھانسے میں۔ وہ اپنے الفاظ سے ہورا کے اندر زہر انڈیل رہی تھی۔ یہی زہر عباس دن رات اپنے اندر انڈیلتا تھا، مگر شاید وہ ضبط کرنا جانتا تھا کہ سامنے اس کی ماں تھی، مگر ہورا سے قطعی ان کا یہ بہتان برداشت نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈریں، آپ بھی جانتی کہ آپ کی بیٹی کی اولاد ہے، پھر کیوں بہتان لگا رہی ہیں مجھ پر؟ اس مرتبہ ہورا بھی خاصی بلند آواز میں بولی، بکواس بند کرو اپنی، خبردار اگر میرے سامنے بلند آواز میں چیخی۔ ہورا کی بلند آواز پر وہ بھی چنگاڑی تھی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں مجھے میری بیٹی کو تھوڑے دن یہاں رہنے دیں، سردار کا ہمارے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہے، اس لیے حویلی میں رہنا ہمارا بھی حق ہے۔
اس مرتبہ ہورا دھیمی آواز میں بولی تھی کہ عباس کے آنے تک اسے حویلی میں پانا چاہیے تھے۔ خبردار اگر اپنے حق جتائے تم نے۔ انہوں نے اسے غصے سے گھورا۔ ٹھیک ہے، نہیں جتاتی، مگر پلیز مجھے اندر جانے دیں سردار بی بی۔ ہورا نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ جانے کون سے جادو کرتی ہو، ہر مشکل کو شکست دے دیتی ہو، ضرور کالا علم کرتی ہو۔ تبھی اس ہٹے کٹے آدمی کو اٹھا کر یہاں آ گئی۔ وہ غصے میں بولتی جا رہی تھی، ان کی بات پورا ٹھٹکی تھی کہ کیا مطلب؟ ہورا کی زبان لڑکھڑائی۔ مطلب یہ بی بی کہ میں تمہیں کبھی پناہ نہ دوں۔ لو اپنی بیٹی کو اور نکلو میرے گھر سے۔ انہوں نے ہورا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اس آدمی سے بچ کر یہاں آئی ہوں؟ وہ حیرت زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہی اسے بھیجا تھا کہ بس کسی طرح تم سے جان چھوٹ جائے میرے بیٹے کی۔ وہ ہورا کی پترائی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ جب سے انہوں نے فون کال آئی تھی ہورا کے گھر سے بھاگنے کی، ان کا منصوبہ ناکام ہونے کی، تب سے وہ حویلی کے دروازے پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ انہیں یقین تھا ہورا یہیں آئے گی۔ اتنی مشکل سے عباس کی غیر موجودگی میں انہیں موقع ملا تھا کہ عباس کو ہورا سے بدظن کر سکیں۔ یہ منصوبہ تھا کہ جیسے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اس کا بدلہ بھی وہ لے لیں گی اور اسے عباس کے قابل نے نہ چھوڑے۔ لیکن ہورا بھاگ نکلی تھی، تب سے وہ غصے میں ٹھہر رہی تھی۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ میں آپ کے بیٹے کی عزت ہوں، آپ نے مجھے بھی آبرو کرنا چاہا۔ چند پل لگے تھے ہورا کو سب سمجھتے میں، جب سمجھ آ گئی تو صدمے کی کیفیت میں بولی، تم ہمارے دشمن کی بیٹی ہو، اس دشمن کی جس نے میری بیٹی کی عزت کو تار تار کیا اور اسے بے رحمی سے مار دیا۔ پھر میں تم پر کیسے رحم کر لوں؟ ان کے لہجے سے نفرت اور حقارت جھلک رہی تھی۔ ہورا کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دشوار لگا۔ آپ اس حد تک جا سکتی ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے؟ اگر میں نہ بھاگتی اس وقت وہاں سے تو جانتی ہیں کیا ہو جاتا؟ ہورا کو شدید صدمہ لگا۔ وہ سمجھتی تھی سردار بی بی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہمیشہ اس سے نالاں رہتی ہیں، مگر اس حد تک قدم اٹھا سکتی تھی کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ عباس جیسے اتنے اعلیٰ انسان کی ماں ایسی سوچ رکھتی ہو، یہ قبول کرنا کس قدر مشکل تھا۔ اگر تم اب بھی یہیں سے نہ گئی تو یہ سب بھی کروا سکتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ شفقت سے بولی تھی، جبکہ ہورا نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ مجھے نہ صحیح مگر اس معصوم پر بھی رحم نہ آیا آپ کو؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ان کی بات سن کر وہ اندر سے کانپی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی جس قیامت سے وہ رات کو گزری دوبارہ اس سے سنا ہو۔ اچھا تھا مر جاتی، میرے بیٹے سے غم تو دور ہوتا۔ وہ شفقت اور حقارت سے بولی تھی۔ ہورا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ بس کر جائیں، بہت ہو گیا، اب دیکھیے گا میں آپ کی ساری حقیقت سردار کو بتاؤں گی۔ کس حد تک جا چکی ہیں آپ، سب بتاؤں گی۔ وہ بھی غصے میں بولی، کیسے بتاؤ گی؟ میں تمہیں یہاں رہنے دوں گی تب نہ۔ اگر تم نے یہاں رہنے کی سوچا بھی تو جو ایک بار عزت بچ گئی نا، ہر مرتبہ نہیں بچے گی۔ وہ شاطرانہ انداز میں اسے دھمکی دے رہی تھی۔ ان کی بات سن ہورا کے چہرے پر خوف کا سایہ گزرا۔ کیا ملے گا آپ کو اس سب کر کے؟ وہ بے بس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ سکون، انہوں نے یک لفظی جواب دیا تو ہورا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، وہ بولی تو ہورا نے پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ایک اچھی بیوی شوہر کا سکون ہوتی ہے اور آپ میرا سکون ہے ہورا۔ اس پل عباس کے الفاظ اسے یاد آئے تھے۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ ان کا بیٹا اسے اپنا سکون کہتا تھا۔ میں اپنے لیے سوال نہیں کروں گی آپ سے، مگر دعا اس حویلی کی بیٹی ہے، اس کا بھی اتنا حق ہے حویلی پر جتنا ایک بیٹی کا اپنے باپ کے گھر پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ جب ہم مانتے ہی نہیں اسے اپنے بیٹے کا خون، تو کیسا حق بی بی؟ کہتے ہی انہوں نے ہورا کو دھکا دیا تھا۔ وہ مشکل اس حملے پر سنبھل سکی۔ عذاب کی مانند ہو تم ہماری زندگیوں میں، دفع ہو جاؤ ہماری زندگیوں سے، تاکہ خوشیاں دوبارہ ہماری حویلی کا احاطہ کر سکیں۔ اگر تم نہ گئی ہماری زندگی سے تو جان سے تو تم جاؤ گی ہی۔ تمہاری بیٹی کو بھی اس طرح غائب کرواؤں گی کہ قبر بھی نہیں مل سکے گی تمہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ وہ حتمی انداز میں ہورا کو دھمکا رہی تھی کہ ان کی دھمکی پر ہورا تڑپ گئی۔ گارڈ، یہ لڑکی حویلی میں آس پاس بھی نظر نہ آئے مجھے۔ اس بار وہ گارڈ کو کہتی حویلی کے اندر حصے کی جانب بڑھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کی حقیقت سردار کو ضرور بتاؤں گی۔ گارڈز کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ہورا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا اور چیخ کر بولی، پلیز جلدی آ جائیں سردار، زندگی اس دنیا نے تنگ کر دی ہے مجھ پر، پلیز آ جائیں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میرے اللہ چھوٹے سردار کو بھیج دیں۔ نہیں دعا رو نہیں، بس ویٹ کرو بابا کے آنے کا، ہم بابا کو سب بتائیں گے، پھر کبھی دور نہیں جائیں گے ہم سے۔ وہ بھوک سے بھلکتی روتی ہوئی دعا کو کہتی جا رہی تھی، نہیں میں کسی قیمت پر سردار سے الگ نہیں ہو سکتی، مجھے انہیں سب بتانا ہوگا کہ کیا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، پلیز جلدی آ جائیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا، یا اللہ میری مدد کر۔ آسمان کی جانب دیکھتی وہ بولی، لیکن اگر سردار کے آنے سے پہلے دوبارہ سردار بی بی نے کوئی سازش کی تو؟ منہ میں بڑبڑاتی وہ حویلی کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ سردار بی بی نے اس سے اس کی چھت بھی چھین لی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ اسے کسی صورت پناہ نہیں دیں گے۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی آبرو کی تھی، جو کہ اب یہ محفوظ
نہیں تھی۔ سردار بھی جب ایک مرتبہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں تو دوبارہ ان سے کچھ اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سردار شیر دل سے بھی التجا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جانتی تھی جب وہ ایک دو بار عباس کے پاس آئے تھے تو کس قدر حقارت سے وہ اسے دیکھتے تھے۔ کئی مرتبہ وہ عباس کو ان سے نورے سے شادی والے معاملے پر بحث کرتا سن چکی تھی۔ حویلی کی کسی بھی مکین سے اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ میرے اللہ میں کہاں جاؤں؟ ماں بابا دعا کو سینے میں بھیجتی وہ سسک اٹھی۔ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، کہاں جائے؟ کوئی بھی تو نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ عباس کو اس کی ماں کی حقیقت بتائے گی، مگر عباس کے آنے تک اسے کہیں تو رہنا تھا۔ نگاہیں سامنے کھڑے گارڈ کی جانب کی کہ ان سے موبائل لے کر عباس کو سب حالات سے آگاہ کرے، مگر وہ جانتی تھی کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر بھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا جو کہ سردار بی بی کے حکم پر اسے حویلی سے نکالنے کے منتظر تھے۔ پلیز سردار سے بات کرنی ہے، مجھے موبائل دے دیں، بمشکل آنکھوں سے پوچھتی ہوئی بولی، مگر گارڈ نے سر جھکا لیا۔ خاموش ہے پلیز۔ سسکتی ہوئی دعا کو سنبھالتی وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، مگر وہ ہنوز سر جھکائے کھڑے رہے۔ حورا جانتی تھی وہ اپنے مالک کے حکم کے غلام ہے، تبھی خاموش ہو گئی۔ حویلی کے دروازے پر بیٹھنا پڑے میں بیٹھوں گی اور وہیں بیٹھ کر سردار کا انتظار کروں گی، مگر حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آخر وہ ظالم دنیا سے کیسے اکیلے مقابلہ کر سکتی تھی جو قدم قدم پر نوچنے کو کھڑی تھی؟ ایسے حالات میں بعض سے ہمدرد ساتھی اور محافظ سے کیسے دور جا سکتی تھی، بے وقوفی کر سکتی تھی؟ میرے اللہ سردار کو بھیج دیں، پلیز آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مسلسل دعا کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ سنو، یہ کوئی جانی پہچانی آواز تھی جو حورا کو پشت سے سنائی دی۔ کسی نے شاید اسے پکارا تھا۔ لمحہ ضائع کی بغیر اسے مڑ کر دیکھا تو سامنے نائمہ کھڑی تھی۔ پہلے حورا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، پھر دل میں خیال آیا کہ ان سے مدد مانگی جائے، شاید وہ انہیں سردار بی بی سے یہاں رہنے کی اجازت دیتے۔ ابھی حورا نے کچھ بولنے کے لیے آفاق کیے تھے کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم جانتی ہو لڑکی، تم اور تمہاری گود پہ یہ بچی اس وقت قابل رحم ہو، کسی کو بھی تم پر ترس آ ہی جائے گا۔ مگر انہوں نے عام سے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ حورا اس وقت اس بات کی توقع ان سے نہیں کر رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ وہ سامنے کھڑی حورا کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مندے سے کپڑوں میں مٹی کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ دوپٹے سے خود کو لپٹے ہوئے لمبے سیاہ بالوں کی چٹیاں میں سے آدھے بال نکلے ہوئے تھے۔ چہرے پر خشک آنسوؤں کے نشان اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ گود میں سال بھر کی بچی بلک رہی تھی۔ ایک پل کو تو اسے دیکھ کر ان کا ہاتھ دل پر بے اختیار پڑا، مگر پھر سر جھٹکا۔ انہیں کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اپنی بیٹی کی خاطر اگر انہیں حورا جیسی بے ضرر لڑکی سے قربانی بھی مانگنی پڑی تو وہ ایسا ضرور کریں گی۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے گارڈز کو وہاں سے بھیجا اور پھر سے حورا کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلی جاؤ ہماری زندگی سے، چلی جاؤ چھوٹے سردار کی زندگی سے، چلی جاؤ میری بیٹی کی زندگی سے، تاکہ خوشیاں اس کی زندگی میں آ سکیں۔ وہ صفاقت سے کہہ رہی تھی۔ حورا نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حورا کی آواز بمشکل ہی نکلی تھی۔ تم جب تک چھوٹے سردار کی زندگی میں رہو گی اس وقت تک وہ نورے کو قبول نہیں کرے گا۔ میری بچی کی خوشیوں میں رکاوٹ مت بنو، کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی تو میری بیٹی کی خوشیوں کی رکاوٹ بن کر۔ وہ سخت لہجے اور انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں کیسے نورے کی خوشیوں میں رکاوٹ ہوں؟ حورا کی آواز جیسے کھائی سے آئی تھی۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ چھوٹے سردار اور نورے کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ اگر آبی کے قتل کے بعد اس کے خون بہا میں تم چھوٹے سردار کی ونی بن کر نہ آتی تو آج میری بیٹی چھوٹے سردار کے ساتھ خوش رہ رہی ہوتی۔ جیسے آج تمہاری گود میں اولاد ہے ایسے میری بیٹی کی گود میں بھی ہوتی، مگر افسوس تم آ گئی ہماری خوشیوں کو آگ لگانے۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ہی حورا کے وجود میں خنجر پیوست ہو رہے تھے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کبھی بھی سردار کی نوری کے ساتھ شادی پر اعتراض نہیں کیا، میں دل سے اس بات سے راضی ہوں۔ بہتے آنسوؤں کو بار بار ایک ہاتھ کی پشت سے رگڑتی وہ بولی، اتنے عرصے میں تم سردار کو جان تو گئی ہوگی، وہ کتنے نرم دل ہیں۔ تم سے ہمدردی کی وجہ سے وہ نورے سے شادی نہیں کر رہے، کیونکہ نورے سے اگر اس کی شادی ہو گئی تو نورے کا مرتبہ تم سے زیادہ ہوگا۔ نورے کو سردار بی بی کی حیثیت ملے گی کیونکہ وہ خاندانی بیوی ہوگی، اور تمہاری اولاد کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، جبکہ نورے کی اولاد کو ہی سردار کی اولاد کی حیثیت دی جائے گی۔ ان کی باتیں حورا کو سر جھکانے پہ مجبور کر گئی تھیں، پر نم نگاہیں دعا کی جانب کیے وہ تڑپ گئی تھی۔ کیا اس کی طرح اس کی بیٹی کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ جبکہ انہوں نے اس پل حورا سے نگاہیں چرائیں، کیونکہ سامنے کھڑی بے بس لڑکی کتنی دکھی تھی اور کن حالات سے گزری تھی یا گزر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حورا کی زندگی کتنے کانٹوں سے بھری ہوگی اگر انہوں نے اس کی مدد نہ کی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری تھے، مگر وہ اذیت کی حد پار کرتی بولی، سردار کو چھوڑ دو۔ انہوں نے فٹ سے کہا تو حورا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں ایسا کس قیمت پر نہیں کر سکتی۔
ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ گویا ہوئی، میری بیٹی کیا ہے تمہیں جینے نہیں دیں گی، دیکھو ذرا بازت سے ہم سفر کے ساتھ کے باوجود تم اس مشکل میں ہو، اس کا مطلب خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ تم نکل جاؤ اس کی زندگی سے۔ وہ بولی تو حرا نے اس بے رحم عورت کو دیکھا جو اپنی بیٹی کی خاطر کیسے اسے بد دعا دے رہی تھی۔ میں نہیں چاہ سکتی، کچھ رحم کرے، میرا کوئی نہیں جس کے پاس جاؤں، وہ التجا انداز میں بولی۔ کہیں بھی چلی جاؤ، دنیا بہت بڑی ہے، شاید تمہاری زندگی میں بھی سکون آ جائے۔ آخری بات جانے کیا سوچ کر انہوں نے کہی تھی کہ حرا نے انہیں دیکھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ کہیں بھی جاؤ مگر ہماری زندگی سے چلی جاؤ، میری بیٹی کی خوشیوں سے دور، بہت دور۔ ان کی ثقافت سے کئی بات پہ حرا نے انہیں تڑپ کر دیکھا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ نہیں تھے تو کیا ہوا؟ دنیا نے تو اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ سامنے کھڑی مہا کو محض اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں، بدلے میں وہ حرا سے اتنی بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ اب حرا انہیں کیسے سمجھاتی کہ قربانی اس کے وجود سے سانسیں بھی نکال دے گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا سردار کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس مرتبہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دعا کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ معصوم بچی رو رو کر پھر نڈال ہو چکی تھی، مگر اس کی ماں کے پاس اسے دینے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہاں رہی تو کبھی خوشیاں نہیں پا سکو گی، ہمیشہ میری بیٹی کے آنسو تمہاری زندگی کو اذیت سے بھر دیں گے، کیونکہ میری بیٹی ہم سفر کے بغیر زندگی گزار لے گی تو تم کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گی، وہ کٹیلے انداز میں بولی تھی، جبکہ حرا ان کی مسلسل بددعاؤں سے تڑپ رہی تھی۔ آپ میرا یقین کریں، میں چھوٹے سردار کو نورے کے ساتھ شادی پر راضی کر لوں گی، نورے بے رنگ زندگی نہیں گزارے گی۔ حرا دل پر ضبط کرتی ہوئے بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ نورے کی شادی عباس کے سوا حویلی والے کہیں نہیں کریں گے۔ تم چلی جاؤ گی سردار کی زندگی سے تو خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ونیفے میں سر ہلاتی بولی تھی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں نہیں جا سکتی ایسے کہیں بھی، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور بھی کوئی نہیں، سردار کے سوا کوئی سہارا نہیں میرا، خدا کے لیے مجھ سے یہ واحد سہارا مت چھینے۔ حرا مسلسل روتی ہوئی بولی تھی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چلی جاؤ ہماری زندگی سے بہت دور، یہاں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کوئی قبول نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ وہ انداز میں حقارت لیے تنزیہ ہاتھ جوڑتی بولی، ایسا نہیں ہے، سردار اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حرا نے فوراً کہا تو وہ تمزکرانہ ہنسی، اور سردار بھی بڑے سردار، اگر تمہاری بیٹی کی کوئی حیثیت ہوتی تو تم آج حویلی میں ہوتی، یہاں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ چھوٹے سردار یہ بات سمجھتے ہیں کہ تمہاری حویلی میں کبھی سردار کی بیوی کی طرح عزت نہیں ملے گی، تبھی انہوں نے تمہیں حویلی سے دور رکھا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ انہیں خنجر کی طرح چبھ رہے تھے جو حرا کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ تمہیں تمہاری بیٹی کا واسطہ ہے، چلی جاؤ یہاں سے، تم تو خود ایک ماں ہو، میری بیٹی کی زندگی ویران ہونے سے بچا لو۔ حرا کی خاموشی پر اس مرتبہ وہ التجائی انداز میں بولی، میں کیسے؟ حرا ان کی بات پر سر جھکا گئی، تم بات ختم کیوں نہیں کرتی ہو، چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ روز روز کا تماشا ختم کرو، تمہارا اور گاؤں کے سردار کا کیا مقابلہ، تم کس لحاظ سے ان کے قابل نہیں ہو؟ وہ واحد اولاد ہیں بڑے سردار کی، آج نہیں تو کل وہ چھوٹے سردار کو راضی کر لیں گے نوری کے ساتھ شادی پر، پھر کیا حاصل ہوگا تمہاری زندگی کا؟ اس سے پہلے چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر اسی انداز میں آئی تھی اور خاصے کڑے لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے حرا کو جواب دیتی دعا پھر بھوک سے رونے لگی، پلیز میری بیٹی کو بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے، پلیز اسے جتنے مرضی پیسے چاہیے لے جاؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ وہ حرا کی بات کاٹ کر بولی، چند نوٹ حرا کی جانب اچھالے تھے جو زمین بوس ہو چکے۔ حرا نے اس خود غرض عورت کو دیکھا جو ہر صورت اس حویلی سے دور کرنا چاہتی تھی۔ سردار کے آنے تک میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی بے رحمی پر حرا نے کہا، اگر تم نہ گئیں تو یاد رکھنا تم بھی بیٹی والی ہو، اگر عباس ہے تو میری بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو وقت آنے پر تم دونوں کی بیٹی بھی تم دونوں کا کیا بھگتے گی، ایسے ہی تڑپے گی جیسے میری بیٹی تڑپ رہی ہے۔ انہیں اذیتوں سے گزرے گی جن سے میری بیٹی گزر رہی ہے۔ وہ اب دھمکی دے رہی تھیں بلکہ بد دعا دینے لگی تھیں۔ خدا کے لیے میری معصوم بچی کے متعلق ایسے نہ کہیں، میں چلی جاتی ہوں، چلی جاؤں گی، لیکن پلیز میری بیٹی کو بد دعا نہ دیں۔ ان کے الفاظ سن کر حرا تڑپ کر بولی اور مضبوطی سے دعا کو خود میں بھیجا، پلٹ کر آنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تمہارا سایہ بھی ہمارے حویلی پر پڑے، ہمارے بچوں کی خوشیوں پر۔ وہ حرا کو بیرونی دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، جبکہ حرا نے افسوس اور عزت کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے پیچھے مڑی جبکہ وہ جا چکی۔ حرا نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا تھا، میں کیا کروں میرے مالک، کچھ تو راہ نکالو۔ پیاری ریڈرز، یہاں پر جو ہے یہ والا پارٹ اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی کا نیکسٹ پارٹ میری کوشش ہے کہ شام تک اپلوڈ کر دوں گا، شام میں نہیں ہوا تو نیکسٹ کل جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ تو ابھی اس ویڈیو کے اینڈ ہونے کے بعد یہاں پر میں کچھ ریڈرز کے کمنٹ شیئر کروں گی جنہوں نے بہت زیادہ سراہا ہے ناولز پر،
اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ کمنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ ریڈرز جو مطلب آپ لوگوں کو جب پیار دکھاتے ہیں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں ان ریڈرز کے کمنٹ شیئر کرنے والی ہوں۔ سو ریڈرز یہاں پہ جو ہے کمنٹ شیئر کرنے والی ہوں۔ سو ہم چینل پر آ گئے ہیں۔ چینل پر اگر آپ نیو ہیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجیے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ناول میں ہاری پیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے ہم کمنٹس شیئر کریں گے۔ 10 کمنٹس ہیں، دیکھتے ہیں کس کس کے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، پورا نیم نہیں لکھا، فاطمہ نے لکھا ہے سپر ڈوپر ناول زبردست، سیکنڈ پارٹ پلیز جلدی اپلوڈ کریں۔ تو یہ لیں سیکنڈ پارٹ اس کا اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ نے اس پہ بھی رسپانس دکھانا ہے۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ۔ اور نیکسٹ یہ MKY_SS، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا نیم مینشن نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں اگر آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں تو نیچے #ٹیگ لگا کر اپنا نیم لکھ دیا کریں، تاکہ جب ہم کمنٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نیم ایزیلی ریڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ سپر ڈوپر ناول ہے، پلیز نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ڈوپر میں نے ایسے بول دیا، مجھے ایکچولی سپر کے ساتھ ڈوپر بولنے کی عادت ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ جو بھی ہیں بہت زیادہ تھینکس کر رہی ہوں میں آپ کا۔ اس کے علاوہ جو ہے یوزر FG، ٹھیک ہے، اب آپ کون ہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن تھینک یو سو مچ، آپ نے کمنٹ کیا ہے امیزنگ سپر ڈوپر ناول اینڈ آپ کی وائس بھی بہت اچھی ہے، تھینک یو سو مچ ڈیئر۔ اس کے علاوہ ہے ندا شاہ نے کیا ہے نائس، ویری نائس کہا ہے۔ کتنے پارٹس ہیں آپ بھی اس کے پارٹس ہو بس لاسٹ ابھی یہ جو اپلوڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک پارٹ جو ہے اس کا باقی رہ جائے گا، وہ میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی میں ایک دن بعد یا اسی دن میں جو ہے اپلوڈ کر دوں۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ، میں بہت زیادہ تھینکس کر رہی ہوں۔ اور اسی کے علاوہ اسی کے ساتھ جو ہے آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔